अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। नाजरीन जुम्मा मुबारक। सुबह पाकिस्तान में खुशामदीद। प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक सवाल के साथ के और सुनाओ फिर मुल्तान सुल्तान्स का कैसा रहा मैच? बहुत आला, बड़ा ही उम्दा पहली इनिंग्स खेली इन्होंने और हमने देखा कि कमाल का स्कोर बनाया। उस वक्त भी पेशावर ज़ल्मे को वैसे स्कोर देने के लिए एतबार से वो स्कोर एक अच्छा स्कोर था, क्योंकि अगर हम लोग पिछली परफॉर्मेंसेस को देखें तो एक जुमला कह देते हैं कि चरसी तिक्का हार गया, सोन हलवा जीत गया। एग्जैक्टली सोन हलवे की मिठास और सोन हलवे की जो वो थी ना ताकत, वो क्या कहते हैं, चरसी तिक्का पे हावी हो गई। हो गई एग्जैक्टली ऐसे ही। और अनबीटेबल परफॉर्मेंस का मुजाहिरा शुएब, बैक टू बैक। अच्छा, कल का मैच देखने के बाद ना मैं खुद ये कह रही थी कि पेशावर ज़ल्मी मतलब ये नहीं कि इसलिए भी उन्हें जीतना चाहिए क्योंकि मोराल जरा हाई हो जाता बाकी टीम्स का। पॉइंट्स टेबल पे ये मैं 5वें नंबर पर नजर आ रही थी, तो वहां पे थोड़ा सा अप एंड डाउन थोड़ा नजर आ रहा है। लेकिन मुल्तान सुल्तान पे डेफिनेटली कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है, जैसे वैसे मीठा होता है, बहुत मीठा होता है। तो मेरे ख्याल से रिजवान 11 के लिए क्लैप ही बनती है। बिल्कुल बनती है जनाब, जबरदस्त जी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही मुल्तान सुल्तान्स की। चले बढ़ते हैं आगे और प्रोग्राम में अब जरा बात हम कोविड स्टैट्स ही कर लेते हैं। लास्ट 24 आवर स्टैट्स से कोविड 19 के 3400 केसेस नए जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। गुज़श्ता रोज 58,077 अफराद के टेस्ट किए गए और मस्बत केसेस की शरह 8.02% रिकॉर्ड की गई है। जी आप पानी पीजिए और ऐसा हो जाता है। अच्छा, मैं हैरान हो रही हूँ कि शुएब आपका गला क्यों नहीं ठीक हो रहा। और वही बात है कि हम लोग कोविड का भी जिक्र कर रहे हैं और एक तरफ ये वाला फ्लू है और फिर वायरल फ्लू है। वैसे जरा आप कहते हैं पोस्ट कोविड जो कफ है ना नहीं ठीक हो रही है काफी। अच्छा, मतलब आप तो खुद क्योंकि कोविड अभी रिसेंटली मैंने वो फ्लेवर भी टेस्ट किया है। कैसा रहा उसे? अच्छा था बट एनीवेज अच्छा ठीक है। ये कोविड के पोस्ट कोविड सिम्पटम्स हैं जो कि आप बता रहे हैं कि मतलब आपको कफिंग हो रही होगी, गले में खराश होना, गले में रेशा आ जाए। तो मेरे ख्याल से कुछ दिनों तक, कुछ रोज तक ही चीजें इसी तरह से चलती रहेंगी। लेकिन एहतियात कीजिए, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि चाय भी आपके सामने रखी हुई पीते रहिए साथ साथ। और जब आपको पानी की जरूरत होगी तो मैं आपकी मदद करती रहूंगी। और अगर आपके घर में भी कोई पोस्ट कोविड पेशेंट, तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन कोई मतलब ऐसा सेहतयाब इंसान, फैमिली मेंबर है, पोस्ट कोविड है, तो अगर उसको खांसी हो रही है, अपने प्यारों का थोड़ा सा एहतराम कीजिए, ख्याल कीजिए, क्योंकि वो बेचारे अभी भी उस चीज से उसको फेस कर रहे हैं। कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसमें पोस्ट कोविड सिम्टम वीकनेस का भी है, सर दर्द का भी है, बैक एक का भी है, तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात ज्यादा करनी पड़ रही है। एट द सेम टाइम अच्छा मुझे लग रहा था जरिया आपके शायद डेल्टा वेरिएंट अब नहीं है, सिर्फ ओमिक्रॉन है। बट कल मेरी एक डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये जो हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है ना इस वक्त वो डेल्टा केसेस की हो रही है। ओमिक्रॉन अगर हो रहा है उसकी वजह से आपको ज्यादा मुतासिर नहीं कर रहा, बट स्टिल डेल्टा वेरिएंट मौजूद है। अगर कोई हॉस्पिटलाइज हो रहा है चांसेस ये हैं कि उसे डेल्टा वेरिएंट हो। ठीक है, क्योंकि ओमिक्रॉन में तो हमें देख रहे हैं कि 4 से 5 रोज के अंदर अंदर आप सेहतयाब हो जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन डेल्टा वेरिएंट ऐसा है जो कि आपको हॉस्पिटल पहुंचा कर ही दम लेता है, तो मेरे ख्याल से उसकी रेशियो जरा ज्यादा आ रही है। और फिर एक और वेरिएंट भी तो उस दिन हम लोग अनाउंस करे थे, स्टेल्थ ओमिक्रॉन, लेकिन पाकिस्तान में आई थिंक अभी नहीं पहुंचा। अच्छा, अभी नहीं पहुंचा, और अल्लाह करे कि ये ना ही पहुंचे, सभी और कोई वेरिएंट ना पहुंचे और कोई वेरिएंट। लेकिन एनीवेज हम लोग जरा वो स्टैट्स बता रहे थे कि मुस्बत केसेस की जो शरह है वो 6.02% इस वक्त हो चुकी है, जबकि मजीद 39 अफराद जाम बहक हो गए हैं। मजमूई तादाद पर अगर हम लोग बात करें तो 29,687 हो गई है। साथ ही साथ ये जो वो अफराद हैं जो कि अमवात का शिकार हो चुके हैं। मुल्क भर में अब तक 16 करोड़ 60 लाख शहरियों को वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है। तहम एनसीओसी और इंतजामिया की इस्लामाबाद में कार्रवाइयां जो हैं वो भी काबिल गौर है। वैक्सीन ना लगवाने पर ट्रांसपोर्टर्स पर जुर्माना जो है वो आयद किया जा रहा है और मुख्तलिफ होटल्स और रेस्टोरेंट्स को सील किया जा रहा है। ये अच्छा फैसला जरिए आप, चूंकि ज़ाहिर है कुछ लोगों की वजह से हम देखते हैं कि फिर कोविड 19 बेकाबू होता है। जब कहा है कि वैक्सीन लगवानी है तो प्लीज़ वैक्सीन लगवाइए और अपने कारोबार को जारी रखिए। चलें बढ़ते हैं आगे और बात आपने एनसीओसी की भी की है, तो एनसीओसी के जो हमने देखी कारकर्दगी देखी है वो बहुत अच्छी रही है। और ये जो कारकर्दगी का मामला है ना, इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक ज़बरदस्त और एक कामयाब फार्मूला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वजारतों पर लागू कर दिया। एक नया प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया है कि जैसी कारकर्दगी होगी आवाम के सामने वो लाई जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है और इसका अमली नमूना हमने कल भी देखा। 10 बेहतरीन वजारतों को अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने पर अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ये डिस्ट्रीब्यूशन की गुज़िश्ता रोज, जिसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में जितने भी पोस्ट की बात बिल्कुल कर लेते हैं, पाकिस्तान पोस्ट का खसारा कम करके 3 साल में इदारे की आमदन में रिकॉर्ड
55 अरब का इजाफा करने वाले। जो आप मुराद सईद की बात करें, 15 अरब का रिकॉर्ड इजाफा उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है। 15 अरब ये बहुत बड़ी फिगर है, ये रिकॉर्ड इजाफा हुआ आमदनी। और अब तक का ये जो पहला है ये अवार्ड उन्हें दिया गया है मुराद सईद साहब को। कल खासे खुश भी नजर आ रहे थे, बनती है ठीक है 15 अरब का, क्योंकि आपने क्या कहते हैं रिकॉर्ड इजाफा किया इसमें। फिर नौजवान हमारे जो वजीर है मुराद सईद साहब, इनकी वजारत मवासलात को पहला नंबर मिला है। तो मंसूबाबंदी से कोरोना के सामने भी बंद बांधने वाले वजीर बराए मंसूबाबंदी और सरबरा एनसीओसी असद उमर साहब को दूसरी पोजीशन मिली है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कल किसी स्कूल में ना ये सर्टिफिकेट तकसीम किए जा रहे थे, पोजीशन होल्डर बच्चे यहाँ पर आ जाएं और जिन्होंने क्या कहते हैं 10वीं से नीचे पोजीशन ली है वो जरा साइड वाले बेंचेस पे जाकर बैठ जाए। एनीवेज, गरीब का एहसास करने वाली, एहसास प्रोग्राम चलाने वाली वजारत के लिए सानिया निश्तर साहिबा को तीसरे नंबर पर अवार्ड दिया गया। एग्जैक्टली, उनके लिए भी कांग्रेचुलेशंस। और तालिब इल्मों के पसंदीदा वजीर यानी वजीर तालीम शफकत महमूद साहब, जिन्हें बच्चों ने तो कह दिया था कि उनके वजीर आज़म वही हैं, उनको मिली है जनाब चौथी पोजीशन। कहीं बच्चों ने तो उनके लिए वोट नहीं किया था शुएब? किया होगा, बच्चों ने वोट किया होगा। और इंसानी हुकूक के लिए सरगर्म वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी साहिबा, इनको मिला है जनाब 5वां नंबर जी। और इसके बाद बारी आ जाती है जनाब खुसरो बख्तियार साहब की, 6ठे नंबर पर रहे हैं ये। तो मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती मोहिद यूसुफ साहब 7वें नंबर पर रहे। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब 8वें नंबर पर हैं। शेख रशीद साहब वजारत दाखिला का कलमदान इनके पास है, ये इन्हें भी अवार्ड से नवाजा गया। टॉप 10 में तो ना आए ऐसा हो नहीं सकता ना, तो इन्हें भी जो कल है वो अवार्ड से नवाजा गया। ये 9वां अवार्ड था जो कि इन्हें दिया गया। एग्जैक्टली जी। और वफाकी वजारत दाखिला, इसके बाद अपने की 9th इनको अवार्ड मिला है, तो अब 10th अवार्ड की बात भी कर लेते हैं। फूड सिक्योरिटी के लिए काम करने वाले सैयद फखर इमाम साहब को मिला है 10th नंबर पर ये अवार्ड। और भी आगे सीक्वेंस है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी वजारतों ने काम नहीं किया। इसमें 70% जो मार्क्स थे वो क्वांटिटेटिव थे और बाकी 30% जो है वो क्वालिटेटिव थे। तो चूंकि बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है वजारतों की और एक प्रेसिडेंट जिस तरह मैंने कहा सेट किया गया, तो आइंदा आने वाले दिनों में, या जिस तरह कल मेरी बात हुई फैसल साहब से भी, तो उन्होंने कहा कि नहीं फैसल जावेद साहब से उन्होंने कहा कि आप हर 6 माह बाद शायद ये ना कारकर्दगियां सामने लाई जाएंगी, व्हिच इज वेरी गुड। तो ये अच्छी बात है कि आप जो थोड़े नीचे हैं जरा वो ऊपर आने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो चूंकि हम बात करें वजारतों की, तो जिन्होंने ली है 8वीं पोजीशन उनकी बात करें। बिल्कुल, मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद साहब का जिक्र कर लेते हैं, उन्हें भी कल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। जरा उनसे पहले पूछते हैं कि उनकी वो कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब से अपने वजीर को बेहतरीन कारकर्दगी पर जब अवार्ड मिलता है ना, तो इंसान फूले नहीं समाता है। उनका मोराल किस हद तक हाई हुआ ये उनसे जान लेते हैं। तो जरा उनसे हमने पूछा और आपको भी उनके तासुरात के हवाले से आगाह करते। रज़ाक दाऊद साहब बताइएगा कैसा महसूस हुआ फिर कल आपको? बुनियादी तौर पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि ये लोगों को इंसेंटिवाइज करे कि उन्होंने हर मिनिस्ट्री को परफॉर्मेंस बताने हैं। तकरीबन 40 डिविजन्स में से 10 को उन्होंने रिकग्नाइज की है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी है और इसको इंशाअल्लाह अगले साल और बेहतर हो जाएगा। तो हम लोग तो बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा रज़ाक दाऊद साहब, इसमें ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आपकी वजारत को ऐसे कौन से 3 काम अच्छे करने पर इस अवार्ड से नवाजा गया है? मतलब आपने यूं तो बहुत अच्छे काम किए होंगे, लेकिन कोई ऐसे 3? हमारे लिए सबसे बड़ा टारगेट था एक्सपोर्ट्स, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक्सपोर्ट्स बिल्कुल सही जा रहे हैं और इंशाअल्लाह जून 30 तारीख तक हम लोगों ने हमारा टारगेट को मीट कर देंगे। दूसरा इंसेंटिव है रीजनल कनेक्टिविटी, और वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक जा रहा है। और तीसरा है टैरिफ रैशनलाइजेशन, और टैरिफ रैशनलाइजेशन भी बिल्कुल सही जा रहा है और इंशाअल्लाह आइंदा साल के बजट में जो हम लोगों ने टारगेट सेट किए हैं वो मुकम्मल हो जाएगा। चले इंशाल्लाह, बेस्ट विशेस फॉर द फ्यूचर रज़ाक दाऊद साहब, और उम्मीद है कि अभी आपका 8वां नंबर है, जो आने वाली परफॉर्मेंस हो उसमें आप हमें टॉप 5 में भी नजर आए। क्यों शुएब? मैं तो कहता हूँ तमाम वजारतें टॉप 5 में होनी चाहिए जी। शेयर करना शुरू कर दें पोजीशंस ताकि कोई नाराज भी ना हो। ये ना कोई नाराज। जरा उनकी भी बात करते हैं अब, जो कि इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर
پہلی جو اس کو کہتے ہیں نا کہ پوزیشن لے کر ایسے مورچے زن ہو گئے ہیں کہ کسی کو وہاں پر وہ گھسنے کا موقع ہی نہیں دے رہے ہیں. ہم لوگ بات کرنے لگے ملتان سلطان کی. ٹھیک ہے, پاکستان سپر لیگ کے سنسنی خیز مقابلوں کا ذکر کرتے ہیں. ملتان سلطان کی مسلسل فتوحات کا سلسلہ جاری ہے. منسٹری آف ملتان سلطان کا ذکر. ٹھیک ہے, تو پشاور زلمی کو یک طرفہ پچھاڑا اور یک طرفہ مقابلے کے بعد شکست دے کر ٹورنامنٹ میں مسلسل چھٹی فتح اپنے نام کر لی ملتان سلطان. قذافی اسٹیڈیم لاہور, بائی دی وے ریلی لائک اٹ, منسٹری آف ملتان سلطان سے آ گئی ہے. جی قذافی اسٹیڈیم لاہور میں میچ کھیلا گیا تھا. ملتان سلطان سے 183 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پشاور زلمی کی ٹیم کو 140 رنز پہ کہا چلو بھائی جان واپس کرو کری ہو جاؤ, تو وہ پھر چلے گئے. ملتان سلطان 42 رن سے فتح اپنے نام کر گئے. تو بہت زیادہ جشن منایا جا رہا ہے, بہت زیادہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں. اینٹیسپیٹ بھی ویسے یہی کیا جا رہا تھا بیکاز ملتان سلطان انبیٹیبل پرفارمنس ہے ان کی. تو یہ ملتان سلطان کی کارکردگی تھی, منسٹری آف ملتان سلطان کی کارکردگی تھی. یہ ہم کہہ سکتے ہیں ساؤدرن پنجاب بہت آگے جا رہا ہے, مطلب رک ہی نہیں رہا نا, آگے ہی جائے جا رہے ہیں. تو چلیں اچھی بات ہے. ہم جب بھی کسی میچ کی بات کرتے ہیں ہم ضرور یہ کہتے ہیں کہ میچ اچھا ہونا چاہیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ ضرور بات کرتے ہیں کہ ملتان سلطان جو ظاہر ہے اس نے تو زبردست پرفارمنس دی ہے. لیکن اب مجھے بتائیں ذرا, آپ کے ایک دعوت نامہ بھجوایا گیا عمران خان صاحب کو کہ جو فائنل میچ ہے وہ دیکھنے کے لیے ضرور پہنچے. ایگزیکٹلی, پی سی بی چیئرمین رمیز راجہ صاحب نے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کو یہ انویٹیشن بھیجا اور ان سے کہا ہے کہ جو فائنل میچ ہے وہ دیکھنے کے لیے آپ ضرور آئے. اس کے علاوہ ہے کہ جو دیگر اہم حکومتی شخصیات ہیں کوشش کی جا رہی ہے سوشل کاز پر کام کرنے والے لوگوں کو بھی انوائٹ کیا جائے تاکہ وہ پی ایس ایل کو آ کے ضرور دیکھیں. اسے پتہ کیا ہوگا, مورال ہائی ہوگا ہمارے پلیئرز کا. ویسے ہی ماشاءاللہ پاکستان سپر لیگ جو ہے ایک بہت ابھرتا ہوا برانڈ بن کر سامنے آ چکا ہے. اس سے پہلے بہت سارے سیزنز ہوئے ہیں, لیکن میں خود اس چیز کو اگر دیکھوں نا ایک شائقین کرکٹ کے طور پر اس سیزن کو خاصی پذیرائی ملی ہے. یس یس ایسے ہی, اور بلکہ کہنا یہ چاہیے ذرا آپ کہ ہر آنے والا سیزن پچھلے سیزن سے زیادہ جگہ بنا لیتا ہے اور دلوں میں جگہ بناتا چلا جاتا ہے. چلیں 27 فروری لاہور قذافی اسٹیڈیم, لیٹس سی عمران خان صاحب جاتے ہیں کہ نہیں جاتے, انویٹیشن ہے بٹ مجھے لگتا ہے کہ جائیں گے. چلیں ٹھیک ہے, جیسے آپ کہتے ہیں ذرا. آپ میرا بہت دل کر رہا ہے ویسے سیریسلی, سو وانٹ ٹو گو. چلیں ٹھیک ہے جی, فی الحال میں آپ کو کہیں اور لے کر جا رہا ہوں, چولستان لے چلوں. چولستان آپ کو لے کر چلتا ہوں ضریاب میں کہ وہاں پر جیپ ریلی ہوئی ہے اور کوالیفائنگ راؤنڈ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. نادر مقصی صاحب کو ملی ہے پہلی پوزیشن اور خواتین میں ندا واسطی ہیں پہلے نمبر پر. تو ہمارے رپورٹر مظہر عباس صاحب ایک رپورٹ تیار کی ہے اس ریس پر, آپ کو دکھاتے ہیں. مجھے لگتا ہے 2 دن سے نا ریزلٹس اناؤنس ہو رہے ہیں, تو آج کا پورا شو رپورٹس پر ہوگا, تو ذرا آپ اس رپورٹ پر ایک نظر ڈالیں. کوالیفائنگ راؤنڈ 9 بجے شروع ہوا. خواتین کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں ندا واسطی نے مقررہ 2 کلومیٹر کا فاصلہ 1 منٹ 23 سیکنڈ میں طے کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی. خواتین ریسر کا کہنا تھا کہ چولستان ریلی میں حصہ لینا ان کے لیے فخر کی بات ہے. ریس کرنا جو ہے وہ مجھے میرا پیشن بن گیا, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں چولستان میں کھڑی ہوں. شروع میں 1-2 لیڈیز کا آپ سنتے تھے, آنے والے وقت میں اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا. ٹرائی کرے, اور میں کہوں گی کہ وہ صرف آ کے دیکھے گی بھی تو ان کو وہ ایک بوسٹ ملتا ہے. پر ماشاءاللہ سے لوگوں کا سپورٹ بہت ہے. مردوں کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں نادر مقصی نے مقررہ فاصلہ 1 منٹ 6 سیکنڈ میں طے کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی. ریلی میں حصہ لینے والے ریسرز کا کہنا تھا کہ پاکستان میں موٹر سپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان کی کوشش ہے کہ دنیا بھر سے ریسرز اس کا حصہ بنے. لیکن چولستان کی اپنی بات ہے, یہ سب سے بڑا ٹریک ہے اور سب سے مشہور بھی ہے. جو لڑکے ہیں ان کو وسائل نہیں ہے, تو یہ جب ملٹی نیشنلز یا اسپانسرشپ آتی تو وہ لڑکے آگے آئیں گے اور اپنا ملک کا نام روشن کریں گے. ریلی کا ٹریک 500 کلومیٹر ہے جو ڈویژن بہاولپور کے تینوں اضلاع رحیم یار خان, بہاولپور اور بہاول نگر سے گزرے گا. محمد مظہر عباس, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, ڈیراور, بہاولپور. چلیں جی, یہ مقابلے تو آپ کو ہم نے دکھائے, سنسنی خیز یہ مقابلے ہوتے ہیں. اب ذرا بڑھتے ہیں آگے, منسٹری آف فارن افیئرز کی بات کر لیتے ہیں. بالکل, ہم موفا کی بات کرنے لگے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت وزارت خارجہ میں اقتصادی سفارتکاری کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا گزشتہ روز, اور وہاں پر وزیر خارجہ نے اجلاس کے شرکاء سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ اقتصادی سفارتکاری ہمارا ترجیحی ایجنڈا ہے. بالکل, اور حکومت نے پہلی مرتبہ ایک جامع قومی سیکیورٹی پالیسی جو ہے وہ وضع کی ہے. انہوں نے کہا کہ جو قومی سیکیورٹی پالیسی ہے اس کا فوکس اب کیا ہے. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اقتصادی ترجیحات پر عمل درآمد اور اقتصادی اہداف کے حصول پر اس کو رکھا گیا ہے. یعنی سیکیورٹی پالیسی مشروط ہو چکی ہے آپ کی اکنامک پالیسی سے, اکنامک کنڈیشن سے, ہر سیکٹر کے اکنامک کنڈیشن سے اس کو لنک کر دیا گیا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. ناٹ جیو اسٹریٹجک بٹ جیو اکنامک, یہ ہم نئی ڈائمنشن دیکھ رہے ہیں, اس کو لاگو ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں. چلیں جی بڑھتے ہیں آگے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے
کم لاگت کے ہاؤسنگ منصوبوں کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے اور جو طریقہ کار ہے اس کو بہتر اور آسان بنانے کے لیے اقدامات کی ہدایت کی، اور کہا ہے کہ 1.4 ٹریلین روپے جو مالیت کے 70,000 سے زیادہ ہاؤسنگ اسکیمز ہیں، پروجیکٹس ہیں، ان کی اب منظوری دے دی گئی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے غیر تعمیراتی جو صنعت ہے نا اس پر مجموعی طور پر 7.3 ٹریلین روپے کا اثر پڑے گا، اور پھر ہم اس کیپیسٹی میں دیکھیں گے کہ 12 لاکھ ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ مطلب یہ کہ جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس انڈسٹری کا پہیہ کس طرح سے آگے بڑھتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی ملازمتیں بھی لوگوں کو میسر آئیں گی۔ تو ہاؤسنگ، تعمیرات اور ترقی سے متعلق NCC کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ PTI گورنمنٹ کی بڑی کامیابی ہے کہ کل 80,000 درخواستوں میں سے 130 ارب روپے کی اس وقت 35,420 درخواستوں کو منظور کر لیا گیا اور ضریاب اب تک 13,407 درخواست دہندگان کو مجموعی طور پر 46 ارب روپے جو ہیں وہ فراہم کیے جا چکے ہیں۔ جو سیاسی جماعتیں، جو ناقدین مذاق اڑاتے تھے کہ عمران خان صاحب نے کہا میں ملازمتیں دوں گا، وہ قائم ملازمتیں، تو اس خبر کو ذرا غور سے آپ نے سننا تھا، یہ آپ ہی کے لیے تھی کہ جو ملازمتیں ہوتی ہیں وہ اس طرح سے نہیں بانٹی جاتی، اس طرح سے نہیں دی جاتی۔ ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے، سیکٹرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے تاکہ ملازمتیں پیدا ہوں۔ تو عمران خان صاحب کا اسپیسیفکلی یہ منصوبہ، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم عثمان ڈار صاحب کا ذکر اگر یہاں پہ کر لیں اور ہم کامیاب جوان پروگرام کو دیکھ لیں، ہم لونز کی بات کر لیں، کم شرح سود پر قرضوں کی بات کر لیں، ہم نئے انٹرپرینیورز کو دیکھ لیں، جو ماحول ان کو دیا گیا وہ جاب ڈھونڈتے نہیں ہیں، وہ جاب کریٹ کرتے ہیں۔ یہ ہے پاکستان کا نوجوان، اور اس کا جو یہ ویژن ہے وہ ظاہر کہاں سے ہمیں نظر آتا ہے، عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ کس طرح سے ملازمتیں دینی ہے، بیسیکلی ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ دینا ہے، اینڈ دیٹس واٹ ہی از ڈوئنگ، اور اس کی وجہ سے اب ہمیں ملازمتیں نظر آ رہی ہیں، حالات بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر ہم سیلریڈ کلاس کی بات کریں تو پرسوں آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب کی طرف سے 15% سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ، صوبوں کو کہا گیا کہ آپ اضافہ کریں، پرائیویٹ سیکٹر کو کہا گیا، کارپوریٹ سیکٹر کو کہا گیا کہ ذمہ داری آپ بھی ہے کہ آپ اپنا پروفٹ پاس آن کریں امپلائیز کو۔ تو عمران خان صاحب کام کر رہے ہیں، جو اب کام باقی اداروں کا ہے وہ باقی ہے۔ ایگزیکٹلی، اور یہ تو ہم نے پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ویژن کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی، اور ساتھ ہی ساتھ اس نوجوان نسل کے حوالے سے بھی بات کی کہ جن کے لیے ان منصوبوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب اپنے کچھ لیٹ سینئر سٹیزنز کا ذکر آپ سے کر لیتے ہیں۔ لیجنڈری اداکار اور صداکار قاضی واجد صاحب کو دنیا فانی سے رخصت ہوئے 14 برس بیت گئے ہیں، مگر ان کی آج بھی مداحوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ اور پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ منفرد اداکاری کے باعث آپ نے اپنا مقام بنانے والے قاضی واجد نے فنی کریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے بطور چائلڈ صداکار کیا، اور ان کا ایک پروگرام قاضی جی کا وعدہ غیر معمولی مقبولیت حاصل کرنے میں خاصا کامیاب ہوا۔ ایگزیکٹلی ضریاب، لگتا ہی نہیں کہ 4 سال ہو گئے ہیں، 4 سال ہو گئے انہیں ہم سے بچھڑے ہوئے، اور پاکستان ٹیلی ویژن کے بے شمار ڈراموں کے علاوہ انہوں نے فلمز میں بھی کام کیا ہے۔ قاضی واجد اگر ان کے مشہور ڈراموں کی ہم بات کریں، خدا کی بستی ہم سب کو یاد ہے، کرن کہانی، آنگن ٹیڑھا، تعلیم بالغاں، دھوپ کے نعرے، تنہائیاں، یہ سب وہ ڈرامے ہیں جو اس میں شامل ہیں۔ لازوال اداکاری پر انہیں 1988 میں حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ قاضی واجد 11 فروری 2018 کو دل کا دورہ پڑنے سے کراچی میں انتقال کر گئے تھے۔ تو ظاہر ہے آج ہم نے سوچا ان کو یاد بھی کریں، تھوڑا ذکر ان کا کریں۔ اب بڑھتے ہیں، اور شخصیت جو ہم سے آج ہی کے دن بچھڑی تھی، انسانی حقوق کمیشن کی سابق سربراہ آسمہ جہانگیر، ان کی آج 4تھی برسی منائی جا رہی ہے۔ اور ان کے اگر ہم کام سے متعلق بات کریں، تھوڑا سا ان کو یاد کریں تو 27 جنوری 1952 لاہور میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ پاکستان میں عورتوں کے لیے، اقلیتوں کے لیے، مارجنلائزڈ کمیونٹی کے لیے بہت کام انہوں نے کیا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی وہ پریزیڈنٹ بھی رہ چکی ہیں۔ بالکل، اور آسمہ جہانگیر صاحبہ نے ہمیشہ قانون کی بالادستی کے لیے کام کیا، اور اگر ان کے کریئر کے حوالے سے مزید بات کریں تو انہوں نے نظام عدل میں بہتری اور ججز کی شفاف تعیناتیوں پر زور دینے کے ساتھ ساتھ عدلیہ بحالی تحریک میں بھی فعال کردار ادا کیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے لیے بطور نمائندے خصوصی ایران میں انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کے لیے بھی کام کیا۔ آسمہ جہانگیر صاحبہ 11 فروری 2018 میں حرکت قلب بند ہونے سے لاہور میں انتقال کر گئی تھیں، اور ڈیفینیٹلی ہم کہتے ہیں کہ جو ہم سے بچھڑ جاتے ہیں ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہیں۔ تو آج خواتین کی ترجمانی کرتے ہوئے، خواتین کو ایک نمایاں انداز میں پورٹری کرتے ہوئے ایک ایسی شخصیت کو ہم دوبارہ سے یاد کر رہے ہیں جو کہ اب ہمیں موجود نہیں ہے۔ بٹ اینی ویز آگے بڑھتے ہیں، کچھ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم صاحب کہتے ہیں کہ رواں برس مارچ میں وادی کاغان کے فلک بوس پہاڑوں میں اپنے پہلے ماحولی
ماحولیاتی سیاحتی گاؤں کا آغاز کر رہے ہیں. ویسے آپ کے لیے بہت اچھی خبر ہے. میرے لیے واقعی زیادہ اچھی خبر ہے. میرا بڑا دل کرتا ہے میں چلا بھی جاؤں اور کچھ ایسی ریکارڈنگز کر کے آپ کے سامنے لے کر آؤں. ویسے جب ماحول دوست سیاحت کی ہم بات کرتے ہیں اس میں ذرا کے پی نے پہلے سے ہم کہوں گا کہ اسٹیپ ان کر چکے ہیں, بہت اچھا کام کیا. انہوں نے پوڈز بڑے اچھے بنائے ہیں ماحول دوست, اور وہ ہم نے آپ کو دکھائے بھی تھے ایگزیکٹلی گبین جبا کے. تو اب دیکھیں وہ ایک اسپاٹ تھا, پارٹس تھے, اب پورا کا پورا گاؤں ہے جو کہ اس طرز پہ ہوگا اور اس کا انوگریشن مارچ میں ہونا ہے. تو امید ہے کہ ہم مارچ میں آپ کو وہاں پر لے کر جائیں گے. ایگزیکٹلی میں پرومس تو نہیں کری لیکن صبح پاکستان کی ٹیم کی, میری اور شعیب کی یہ حتی الامکان کوشش ہوگی 99.9% کہ ضرور ہم وہاں پر جائیں اور وہاں کی خوبصورت نظارے عکس بند کر کے آپ کی خدمت پہ پیش کریں. بالکل, وہاں کے گاؤں کا ماحول آپ کتنا مختلف اور منفرد ہے آپ کو دکھائیں گے. تو یہ ماحولیاتی سیاحتی گاؤں کا جو مقصد ہے وہ ماحولیاتی تحفظ کے لیے فنڈز اکٹھے کرنا اور مقامی لوگوں کو معاشی طور پر مضبوط کرنا, انہیں بااختیار بنانا. تو پاکستان کا یہ پہلا ماحولیاتی سیاحتی گاؤں, اس میں زیرو ویسٹ پالیسی کی پابندی کی جائے گی. ملک امین اسلم صاحب نے اس سے متعلق کہا ہے کہ ماحولیاتی سیاحت کا منصوبہ منفرد ہونے کے باعث پاکستان میں سیاحت پر ماحولیاتی اثرات کو کم کرے گا. ایگزیکٹلی, اور ایک بڑا اچھا منصوبہ ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے. ہم ایک سیاحتی گاؤں کو دیکھیں کس طرح سے فلرش کرتے ہوئے ود دی پیسج آف ٹائم. بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر اس قسم کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہونی چاہیے تاکہ ماحول بہتر ہو سکے. ماحول تو بہت بہتر ہو گیا, ٹویٹر کا, انسٹاگرام کا, سوشل میڈیا کا یہی ہو رہا ہے ہر جگہ پہ. ٹاپ ٹرینڈ عامر لیاقت صاحب, ہیشٹیگ عامر لیاقت حسین جی ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے اس وقت. اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے تیسری شادی کر لی ہے. جناب بہت بہت مبارک ہو آپ کو عامر لیاقت صاحب. خیر, عامر بھائی نے انسٹاگرام کے ذریعے اپنی تیسری شادی کی اناؤنسمنٹ کی اور اپنی اہلیہ کے ساتھ تصویر بھی شیئر کی, لیکن اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو انہوں نے اپنی یہ پکچر شیئر کی, پھر اس کے بعد جو سوشل میڈیا گرم ہوا ہے, طوفان آ گیا. کماروں نے کہا سنو ایک نہیں لب دیے, بار بار کسی نے کہا کہ عامر بھائی نے تو ہیٹرک کر لی ہے, کسی نے کچھ القا بات دی ہے, کسی نے کسی طرح سے ان کو نوازا. اور عامر بھائی بھی خاموش نہیں رہے. ایگزیکٹلی, وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. ہاں, وہ اتنا رسپونڈ کر رہے تھے ان میمز کو بھی, ان پوسٹ کو بھی, اور ایسا کوئی اگر جیلس ہو کہ کسی نے کوئی ایسے بات لکھ دی تو انہوں نے کہا تکلیف ہو رہی ہے اور کروں گا, مرچیں لگ رہی ہیں لگتی رہیں. تو عامر لیاقت حسین صاحب نے بہرحال ہماری طرف سے نیک تمنائیں ان کے لیے, اور اللہ کرے کہ اس بار جو ان کی زندگی کا یہ سفر ہے یہ بڑا خوبصورت ہے. ایگزیکٹلی, زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے, بہت سارے ایسے پڑاؤ ہوتے ہیں کہ انسان پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے, لیکن شرعی معاملہ ہے, شریعت دونوں کو اجازت دیتی ہے, پھر چاہے وہ پہلی شادی ہو, دوسری ہو, تیسری یا چوتھی ہو, یہ آپ کا اپنا ذاتی فعل ہوتا ہے. تو میرے خیال سے بعض اوقات ہمیں یا ٹویٹر پر بھی جس قسم غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے یا اپنے دل کی بھڑاس نکالی جا رہی ہے جن کی ایک بھی نہیں ہوئی ابھی تک, تو میرے خیال سے وہ تھوڑا ہتھولا کرتا ہے. دانیہ کون ہے؟ دانیہ جس سے شادی ہوئی ہے؟ نہیں, میں نہیں جانتی. سنا ہے ٹک ٹاک کر ہیں شاید. ہاں, اتنا تو سنا ہے, لیکن ابھی تک جب تک وہ خود سے کسی بارے میں کچھ کہہ دیتی تو میرے خیال سے ہم لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ عموماً ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اچھا پروڈیوسر صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں صرف یہ پتہ ہے دانیہ 18 سال کی ہے. اچھا, ویسے آن لائٹر نوٹ, یہ کون لکھتا ہے کہ میری شادی ہوئی ہے 18 سال لڑکی سے؟ مطلب عامر بھائی لکھتے ہیں. ہاں, عامر بھائی لکھتے ہیں. عامر بھائی لکھتے ہیں بھائی, ٹھیک ہے. اور انہوں نے اچھا خیر ان کے بھی کہنے کا, یہ لکھنے کا اپنا انداز ہوگا, اپنی خوشی ہوگی, وہ اپنے خوشی کے جذبات میں اس قدر مصروف ہو چکے ہوں گے یا محو جذبات ہو چکے ہوں گے, مہودانیہ ہو گئے ہوں گے کہ انہیں خود اندازہ نہیں ہوا کہ میں کن الفاظ کو چناؤ کر رہا ہوں. شاید کہ ان کے ذہن میں وہ سوچ نہ ہو جس طریقے سے ان کی ٹویٹ کو یا ان کے میسج کو پک کیا گیا. ایسا لگتا ہے مٹھاس پسند ہے, لودھنا گئے ہیں اس کے لیے. ہاں ایگزیکٹلی, وی ہیو سین ہم. بٹ اینی ویز عامر بھائی بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, بہت ساری نیک تمنائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی زندگی کا یہ سفر بخیر و عافیت اپنے انجام کو پہنچے. اب سڑک سیدھی رہے گی. انہوں نے پہلے کہا کہ پہلے غلط ٹرن لے لیا, پہلے میں نے اندھیری ٹنل میں چلا گیا تھا. بٹ اینی ویز جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. دانیہ اللہ سب کے لیے اچھا کرے, اللہ سب کے لیے اچھا کرے, کیونکہ طوبہ کے ساتھ یہ بڑا اچھا تعلق ہے اور میں ان کے لیے بھی دعا گوں کہ اللہ ان کے لیے بھی زندگی کے جو اگلا سفر ہے وہ بڑا اچھا رہے, کیونکہ ظاہر ہے that's how it is. اگر آپ نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ, عزت کے ساتھ اپنے راستے جدا کر لی ہیں تو لیٹس ریسپیکٹ دیئر پرائیویسی ایز ویل, اور ان دونوں کے لیے دعا ہے. اور عامر صاحب کی نئی شادی اس کے لیے تو ڈیفینیٹلی بھی ہم دعا کر ہی رہے ہیں. چلیں جی بڑھتے ہیں آگے اور کچھ دیگر خبریں وہ شامل کرتے ہیں. یہ تو ہم نے بات ذرا شادی شدی کی کر لی تھی. اب چونکہ اس سے پہلے ہم آپ کو لے کر گئے تھے چولستان بھی, اور ہم نے جو وہاں پہ جیپ ریلی ہے اس کا ذکر بھی کیا تھا, لیکن ظاہر اور بھی خبریں ہمارے پاس ہیں. اور خواتین کے حوالے سے آج ہمیں بات کرنی ہے, لڑکیوں کے حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے. اسپیشلی سائنس کے میدان میں
خواتین کے لیے کیا مشکلات ہیں؟ تو آج انٹرنیشنل ڈے آف ویمن اینڈ گرلز ان سائنس یہ منایا جا رہا ہے۔ اس دن سائنس کے شعبے سے منسلک خواتین کی خدمات کو سراہا جاتا ہے اور ان کے بارے میں آگاہی پھیلائی جاتی ہے۔ ایک رپورٹ تیار کی ہے ہماری ٹیم نے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ دنیا بھر میں سائنسی میدان میں خواتین اور لڑکیوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ گلوبل سطح پر مواقع کی بات کی جائے تو خواتین کو عام طور پر مردوں کے مقابلے میں تحقیقی گرانٹس کم دی جاتی ہیں، جبکہ وہ تمام محققین کے 33.3% نمائندگی کرتی ہیں۔ مصنوعی ذہانت جیسے جدید شعبوں میں 5 میں سے صرف 1 یعنی 22% عورت ہے۔ چوتھے صنعتی انقلاب کو چلانے والے بیشتر تکنیکی شعبوں میں مہارتوں کی کمی کے باوجود خواتین اب بھی انجینئرنگ کے صرف 28%، کمپیوٹر سائنس اور انفارمیٹکس میں 40% گریجویٹس ہیں۔ سائنس اور صنعتی مساوات دونوں بین الاقوامی سطح پر متفقہ ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے ناگزیر ہیں۔ بشمول 2030 ایجنڈا برائے پائیدار ترقی، پچھلی دہائیوں کے دوران عالمی برادری نے سائنس میں خواتین اور لڑکیوں کو متاثر کرنے اور ان کو شامل کرنے کے لیے کافی کوششیں کی ہیں۔ اس کے باوجود خواتین اور لڑکیوں کو سائنس میں مکمل طور پر حصہ لینے سے محروم رکھا جاتا ہے۔ خواتین اور لڑکیوں کے لیے سائنس تک مکمل اور مساوی رسائی کے حصول کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 11 فروری کو سائنس میں خواتین اور لڑکیوں کا عالمی دن قرار دیا۔ پوری دنیا میں سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کے شعبوں کی تمام سطحوں پر ایک اہم صنفی فرق برسوں سے برقرار ہے۔ اگرچہ خواتین نے اعلیٰ تعلیم میں اپنی شرکت کو بڑھانے کی طرف زبردست پیش رفت کی ہے، پھر بھی ان شعبوں میں ان کی نمائندگی کم ہے۔ پاکستان میں اس معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے لڑکیوں کو لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ وظائف دیے جا رہے ہیں تاکہ ملکی ترقی میں وہ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ جی، ایک طرف تو ہم عالمی سطح پر دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کو کس طرح سے پذیرائی مل رہی ہے اور کس طرح سے ان کے کردار کو سجایا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دوسری طرف کیا دیکھتے ہیں کہ بھارت میں خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، اور وہاں پر اگر میں یہ کہوں نا کہ مسلم خواتین نہیں، وہاں پر جو ان کی نچلی ذات ہے نا، دلت کے سے جڑی دوسری ذاتیں جو منسلک ہے، وہاں پر خواتین کو بھی ایگزیکٹلی مائنورٹی، چاہے سکھ کمیونٹی کیوں نہ ہو، مسیحی برادری کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ بھی بدسلوکی کی جاتی ہے۔ لیکن ابھی ہم اپنی مسکان کی بات کر رہے ہیں۔ بھارت میں مسلمان خواتین طالبات پر حجاب پر پابندی کے خلاف آج پاکستان میں انڈین مسلم خواتین سے اظہار یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے۔ اور یہ فیصلہ ایک بھارتی مسلمان لڑکی مسکان، جس کا ذریعہ آپ نے حوالہ دیا، ان کے ساتھ پیش آنے والے اس واقعے کے بعد کیا گیا۔ یاد ہے نا، آپ کو بتایا تھا پرسوں آپ کو کہ ایک نہتی لڑکی نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر کا، اور پھر وہ صدائیں پوری دنیا میں سنائی دی گئی ہیں۔ یہ معاملہ بھارتی ریاست کرناٹک کا ہے۔ ہندو انتہا پسند لڑکے جنہوں نے اپنے کالج کے احاطے میں اس کو ہراساں کیا۔ سوشل میڈیا پر باحجاب بھارتی مسلم طالبہ مسکان، جس کو ہندو شرپسندوں کی جانب سے ہراساں کرنے کی ویڈیو سامنے آئی، تو اس کے بعد اس لڑکی نے جتھے کے سامنے گھبرائی نہیں، پریشان نہیں ہوئی، صرف نعرہ تکبیر، نعرہ حق بلند کر دیا، اللہ اکبر کے نعرے لگائے، اور پوری دنیا نے انتہا پسندی اور نفرت کو ہوا دینے والی ہندوتوا کی پیروکار مودی سرکار میں یہ سب ہوتے ہوئے دیکھا۔ لیکن افسوس کہ صرف دیکھا، بولے نہیں، خاموش رہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین، واپس آئیں گے۔ اچھا، میں کیا آپ کو پتا ہے پچھلے 20 سالوں میں اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ کا ریٹرن 18% سالانہ رہا ہے، یعنی کہ باقی آپشنز جیسے کہ بینک، گولڈ، ریئل اسٹیٹ اور ڈالر سے کافی بہتر۔ اب آپ KSB کی KTrade ایپ سے گھر بیٹھے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے www.ksb.com پر جائیں اور اوپن اکاؤنٹ پہ کلک کریں۔ آن لائن فارم میں ڈیٹیلز جیسے کہ نام، ایڈریس، ای میل اور KYC ڈاکیومنٹس جیسے کہ NIC کی کاپی، پروف آف فنڈز اور بینک سٹیٹمنٹ اپلوڈ کریں۔ اب بس KTrade اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں اور اسٹاک مارکیٹ میں پاکستان کی بیسٹ کمپنیز میں بآسانی انویسٹ کریں۔ KTrade، اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی۔
Live and exclusive, you're watching Winter Olympics 2022 on PTV Sports HD. From Beijing, China. Amidst chilling environment, the sweating athletes attempting to win the accolades, to lose some, to win some. Eyeing Olympic goals. Story of hope and despair. Fiercest competition. Swedish sister Hanna and Olivera Oberg go for biathlon gold. Vincent Zhou, an American figure skater, test positive for COVID-19. Eileen Gu chasing the first 3 golds for China, qualifying for the big air final. Broadcast coverage includes curling and luge. Max Parrott of Canada wins gold in men's snowboarding slopestyle. What are the blue lines on the snow? Your biggest skiing question answered. Boot Food wins the men downhill by 10th of a second. The action continues. From February 4th until February 20th, 2022. Each day, every day live and exclusive on PTV Sports HD. वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद सशक्ति और सुलगती वादी का जिक्र करेंगे, मकबूजा वादी कश्मीर का जिक्र करेंगे और आज वहां से मुंसलिक खबर आपके साथ शेयर करते हैं कि शहीद कश्मीर मोहम्मद मकबूल बट की आज 38वीं बरसी मनाई जा रही है और इस सिलसिले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में तख्ता-ए-दार पर चढ़ाए गए फर्जंदे कश्मीर मकबूल बट की बरसी पर उनकी जद्दोजहद के हवाले से जब हम लोग बात करते हैं तो डेफिनेटली एक ऐसी जद्दोजहद, एक ऐसी स्ट्रगल जो बड़ी कहते हैं ना कि जवानी की उम्र में उन्होंने स्टार्ट कर दी थी और उसके बाद फिर एक के बाद एक जब कश्मीर अपना सपूत खोता है तो कश्मीर की माएँ, बहनें, बेटियाँ या फिर वहाँ के जो बुलंद हौसले वाले बाप भाई होते हैं वो भी किसी न किसी हद तक उनके हौसले भी एक लम्हे के लिए ज़रूर पस्त होते हैं। अब तक कश्मीर की जद्दोजहद क्या रही है और शहीद कश्मीर की क्या कुर्बानियाँ रही हैं, उस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वतन की आज़ादी के लिए तख्ता-ए-दार पर झूल जाने वाले मोहम्मद मकबूल बट ने कपवारा के एक कस्बा त्रिगाम में 18 फरवरी 1938 को किसान घराने में आंख खोली। ज़माना तालिब इल्मी में कश्मीर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद का आगाज कर दिया। नामुवाफिक हालात के बायस पाकिस्तान आ गए और पेशावर में तालीम मुकम्मल की। मकबूल बट ने मकबूजा कश्मीर में वापस जाने के बाद आज़ादी की जद्दोजहद को जारी रखा। एक निहत्ते कश्मीरी से खौफजदा भारत ने इन्हें 1966 में गिरफ्तार कर लिया और एक मुकदमे में सजाए मौत सुना दी। कश्मीर के इस बहादुर बेटे ने जज को मुखातिब करते हुए कहा कि अभी वो रस्सी नहीं बनी जो मकबूल बट को फांसी पर लटका दे, क्योंकि अपनी धरती पर चलने फिरने के लिए इन्हें किसी परमिट की जरूरत नहीं। किस्मत की देवी उन पर मेहरबान हुई। वो 1968 में भारतीय कैद से निकलने में कामयाब हो गए। मकबूल बट ने मकबूजा कश्मीर में जद्दोजहद आज़ादी को तेज कर दिया और कश्मीरियों को भारत से आज़ादी के लिए मुतहर्रिक करना शुरू कर दिया। 1976 को एक बार फिर भारतीय काबिज अफवाज ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और पुराने मुकदमे में साबिका सजाए मौत बहाल कर दी। 11 फरवरी 1984 को तहरीक आज़ादी के अजीम सपूत दिल्ली की तिहाड़ जेल में तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि भारत के जेरे कब्जा अपनी मादरे वतन की आज़ादी पर यकीन रखते थे। मकबूल बट को भारत ने दिल्ली की तिहाड़ जेल के अहाते में जबरदस्ती दफन कर रखा है। मज़ार शोहदा श्रीनगर में आज भी मकबूल बट शहीद की आखिरी आरामगाह इनके जस्दे हाकी की मुंतजिर है। कश्मीरी अवाम का मुतालबा है कि मकबूल बट को मज़ार शोहदा में दफन करने की इजाज़त दी जाए। 38 बरस, ये एक बरस चंद महीने या चंद हफ्ते की बात नहीं है। ये जो इस रिपोर्ट में आखिरी 2-4 जुमले थे ये ज़्यादा तकलीफ़देह थे कि जस्ते खाकी जो कहीं और दफन है, जहाँ दफन होना चाहिए वहाँ दफन नहीं है और इसीलिए उनके चाहने वाले आज भी मुंतज़र हैं और वो आज भी ये मुतालबा करते हैं। तो इसमें सवाल भी उठता है,
یہ سنگین انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں کرنے والا بھارت اور کتنی مثالیں قائم کرے گا؟ اس معاملے پر آج ہم گفتگو کریں گے. تجزیہ کار ارشاد محمود صاحب نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی. سر، جس طرح میں نے کہا 38 برس سے بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے. سوال پہلے یہی کرتا ہوں آپ سے کہ کیا انسانی حقوق کے علم برداروں کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے؟ تہاڑ جیل کے احاطے میں دفن کر دینا، اس طرح سے دفن کر دینا، اور اس کے بعد ظاہر ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں مطالبات زور پکڑتے گئے کشمیریوں کے بالخصوص، اور پھر بھی ان مطالبوں کو نہیں سنا گیا. دیکھیے، آخری رسومات کسی بھی شخص کی ادا کرنا اس کی فیملی کا اور اس کے دوستوں بالکل کا ایسا ہی ہے. حق ہوتا ہے، کمیونٹی کا. اور خاص طور پہ اگر کوئی کسی قوم کا لیڈر ہے اور بڑا اس کا ایک قد کاٹ ہے تو اس کے ساتھ پھر ہزاروں لوگوں کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، جیسے پولیٹیکل لیڈر اور ریلیجیس لیڈرز یا مختلف سماجی رہنماؤں کے ساتھ ہوتی ہیں. تو مقبول بٹ صاحب چاہتے تھے کہ ان کا جو جسد خاکی ہے اس کو سری نگر میں دفن کیا جائے، لیکن انفارچونیٹلی انڈیا نے اس کی اجازت نہیں دی. تو تہاڑ جیل میں تو آج بھی 48 برس، جیسے آپ کی رپورٹ بھی کہہ رہی تھی کہ 48 برس گزرنے کے بعد جو کشمیریوں کا کی بنیادی مطالبہ ہوتا ہے مقبول بٹ کے حوالے سے کہ ان کے جسد خاکی کو سری نگر لانے کی اجازت دی جائے، تو وہ امانتاً وہاں دفن ہے. جب بھی انشاءاللہ زندگی میں کبھی کشمیریوں کو موقع ملے گا ضرور اس کو لائیں گے. اور اسی طرح افضل گرو ایک اور ہیں جن کی بھی برسی بنائی گئی تھی 2 دن پہلے، ان کا بھی جسد خاکی انہوں نے تہاڑ جیل. ایکچولی مسئلہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ ان کو سری نگر لایا جائے تو پھر ایک عوام کا جم غفیر موبلائز ہو جائے گی. یہ پھر ایکچولی مقبول بٹ جو ہے نا وہ ایک سمبل بن گئے ہیں، آزادی کی ایک علامت بن گئے تھے. اور شاید آپ کے علم میں ہی ہوگا کہ ان کو پھانسی دینے سے پہلے مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی جو تحریک تھی وہ اس لیول کی نہیں تھی، اور لوگ ان کو آئیڈیلائز نہیں کرتے تھے. ان کی جدوجہد تحریک نے ایک نیا رنگ پکڑ لیا تھا. مقبول بٹ کی جو قربانی ہے یہ ایکچولی پہلے شہید ہیں تحریک آزادی کا جو ابھی فیز چل رہا ہے، اس فیز کے یہ پہلے شہید ہیں. اور پھر یہ اس گروہ کے بھی پہلے لیڈر ہیں جنہوں نے مسلح جدوجہد کرنا شروع کی اور جنہوں نے کہا کہ جی پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ بری طرح ناکام ہو چکا. مقبول بٹ بنیادی طور پہ ایک سیاسی کارکن تھے، ہماری آپ کی طرح وہ صحافی بھی تھے، وہ لکھنے والے تھے، انہوں نے بہت سارے اخبارات میں کام کیا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پولیٹیکل پروسیس ناکام ہو گیا، ڈائیلاگ کے ذریعے کوئی چیز نہیں ہو سکتی، انڈیا نے جو کمٹمنٹ میں کی تھی، یونائٹڈ نیشن میں کی تھی، عالمی برادری کے سامنے کی تھی، ان پہ وہ عمل درآمد کرنے سے انکار کر چکا ہے. تو پھر انہوں نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا جس راستے کو کہتے ہیں مسلح جدوجہد. اور پھر اس کے وہ بانی بھی بنے اور اینڈ آف دا ڈے وہ اس میں پہلے شہید بنے. اور پھر میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات یہ بتاؤں کہ کشمیر میں پھر وہ ایک آئیکن کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے اور پھر لوگوں نے ان کو آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیا. 90s میں جو مومنٹ شروع ہوئی اس مومنٹ کو بہت زیادہ انسپائر اگر کسی بندے نے کیا تو 84 میں جو مقبول بٹ کی شہادت ہے اور پھر ان کے جو لٹریچر تھا، وہ چونکہ لکھنے والے بھی تھے، بہت اچھے اسپیکر بھی تھے، تو ان کی تقریریں، ان کی تحریریں، ان کی گفتگو، اور خاص طور پہ ان کی گفتگو میں جیسے اس رپورٹ میں بھی کہا گیا کہ جی مجھے کوئی ایسی طاقت پیدا نہیں ہوئی جو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا سکے. تو جیسے ایک ان کے لب و لہجے میں ایک بڑے لیڈر کی آنگ تھی اور ایک اس میں بہت بڑا اعتماد تھا اور کشمیریوں نے اس سے بڑا حوصلہ پایا. اور وہ آہستہ آہستہ پھر جو ہے نا رومینٹیسائز، جیسے ہوتا ہے نا سوسائٹی کے اندر کوئی لیڈرشپ اور اس کی قربانی جو ہے نا ایک رومینٹیسائز ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کسی شخصیت کی بھی ایک کامیابی کی ایک پیک ہوتی ہے. تو نوجوانوں نے خاص طور پہ کشمیری نوجوان جو 89 کے بعد جنہوں نے ایک مسلح تحریک شروع کی اور بہت پرجوش طریقے سے وہ سڑکوں پہ بھی آئے، میس موبلائزیشن ہوئی، تو انہوں نے مقبول بٹ کو بہت آئیڈیلائز کیا، ان کی قربانی کو آئیڈیلائز کیا، ان کی شخصیت کو آئیڈیلائز کیا اور پھر ان کے راستے پہ وہ ان کے نقش قدم پہ وہ چلنا شروع ہو گئے. سر، جب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ مقبول بٹ صاحب کی وفات کے بعد بھی یہ تحریک رکی نہیں بلکہ مزید اس میں ہم نے دیکھا کہ زور پکڑا اس تحریک نے. اس کے بعد ایک تو وہ شخصیت جو کہ جن کا جسد خاکی آج تک کشمیریوں کو نہیں مل پایا، ایک وہ شخصیت جو کہ ابھی بھی اس تحریک کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ قید ہیں، مقید ہیں. میں یاسین ملک صاحب کی بات کر رہی ہوں. جو چلا گیا نہ اس پر عالمی برادری کچھ کہتی ہے، اپنی چپ توڑتی ہے، لیکن جو سلاخوں کے پیچھے ہے اور اس پر بھی ظلم و بربریت کے پہاڑ جس طرح سے توڑے جا رہے ہیں، وہاں پر بھی عالمی برادری خاموش ہے. اور وہاں پر بھی دیکھیں سر، کئی سال ہو گئے انہیں مشال صاحبہ نے ان کی شکل نہیں دیکھی، ان سے بات نہیں کی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مجھے آپ کی اس گفتگو سے ان کی بیٹی جو رضیہ ہے وہ بھی یاد آئی
اور خاص طور پہ 2011 میں یاسین ملک صاحب پاکستان آئے تھے, اس کے بعد وہ پاکستان نہیں آ سکے, اور پچھلے 2.5 سال سے وہ مسلسل 2019 سے جو وہ مسلسل جیل میں ہیں, اور ان کے اوپر بڑے سنگین نوعیت کے الزامات ہیں, اور 20-30 سال پرانے الزامات کو اٹھا کے تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہم اس کی بنیاد پہ جیل میں رکھیں گے. تو یاسین ملک بھی بہت, میرا ان سے بڑا ملنا جلنا بھی رہا ہے, اور بہت ان کے ساتھ میں نے سفر بھی کیا, تو بہت ہی ایک ڈیڈیکیٹڈ تحریک آزادی کے رہنما ہیں. ان کی بہت قربانیاں ہیں, انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں, پوری زندگی پوری جوانی جو ہے وہ بہت ینگ ایج میں مقبول بٹ کے نظریات سے متاثر ہوئے تھے, اور متاثر ہونے کے بعد انہوں نے پھر شروع میں مسلح جدوجہد کی, جیلیں کاٹی, جیلوں کے بعد انہوں نے پھر نان وائلنٹ بہت لمبا عرصہ اسٹرگل کی, ایک آل پارٹیز حریت کانفرنس میں بھی رہے, سگنیچرز کیمپین کی, کشمیر میں ہزاروں لوگوں سے انہوں نے سگنیچر کروائے کہ کشمیر کے مسئلے کا پیسفل حل ہونا چاہیے. آزادی کا ایک کارواں کے نام سے انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے کریا گاؤں وہ لوگوں کو میس موبلائزیشن کرنے کی. لیکن انفارچونیٹلی انڈیا نے کشمیر کے اندر نہ کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں چھوڑی. مقبول بٹ نے جو راستہ اختیار کیا وہ بھی بائی کمپیلشن اختیار کیا. جب آپ کسی لوگوں کے لیے کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں چھوڑتے, ان کو اپنی بات نہیں کرنے دیتے, جیسے آج ہو رہا ہے. آپ دیکھیں, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشمیر والا کے ایک ایڈیٹر تھے فاض شاہ, بڑے انرجیٹک انٹرنیشنل سٹینڈنگ کے وہ جرنلسٹ تھے, ٹائم میگزین کے لیے لکھتے تھے, اور بہت سارے انٹرنیشنل اخبارات, رسائل و جرائد کے لیے لکھتے تھے. ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال لیا. خرم پرویز جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے, وہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈنگ کے بندے تھے, اور ان کے لیے UN میں جاتے تھے, اور بڑے ان کو ایوارڈز بھی ملے, ان کو اٹھا کے جیل میں دیا. تو یہی کیس یاسین ملک کا ہے, اور یہی کیس میں سمجھتا ہوں مقبول بٹ کا ہے, اور مقبول بٹ کو بھی وہ سپیس نہیں ملی, وہ اپنی بات کرنا چاہتے. دیکھیں, دوسرا انڈیا نے کشمیر کے اوپر ایک پوزیشن لی تھی 47 اور 48 میں کہ ہم کشمیریوں کو رائٹ دیں گے, وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے, وہ اپنی ڈیسٹنی کے ماسٹر ہیں, وہ خود فیصلہ کریں گے. لیکن اینڈ آف دا ڈے پھر جب یہ ساری چیزیں, سب چیزوں سے وہ مڑ گئے, پیچھے ہٹ گئے, تو اس کے نتیجے میں ینگ لوگوں میں بہت فرسٹریشن پیدا ہوئی, اور انہوں نے پھر وائلنس کا یا مسلح تحریک کا راستہ اختیار کیا, جیسے یاسین ملک ہیں یا ان سے پہلے جو مقبول بٹ صاحب ہیں. تو ہزاروں لوگ پھر اس کے راستے میں جو ہے اس راستے پہ چل پڑے. بے شمار ہم جانتے بھی ہیں کہ 95,000 پلس لوگ جو ہیں وہ اس راستے میں شہید ہو گئے, کیونکہ ظاہر ہے بھارت نے مجبور کیا, وہ سوچ نے مجبور کیا. لیکن سر یہاں پر دیکھیں, جو ہم گفتگو تو کر رہے ہیں, ہم نے افضل گرو کی بات بھی کی, ہم نے مقبول بٹ صاحب کی بات کی, یاسین ملک صاحب کی ہم ذکر کر رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے مقبوضہ وادی میں, جس طرح ڈائنامکس بدلنے کی کوشش بھارت کر رہا ہے کہ اب نان کشمیری بعد شادی کر سکتا ہے, وہاں زمین لے سکتا ہے, تو یہ جو نئی ایک پالیسی ہے انڈیا کی ود رسپیکٹ ٹو جموں کشمیر, اس سے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے سر؟ دیکھیں, انیشلی تو انڈیا کے ذہن میں جب نہرو اور ان لوگوں نے کشمیر کو انٹیگریٹ کیا تھا, تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم 2 قومی نظریے کو جو ہے مسترد کریں گے, ایک مسلم ریاست کو ہندوستان کے ساتھ ملائیں گے, تو یہ ہو گئی. لیکن ایکچولی وہ اس پروجیکٹ پہ تو رکے نہیں. اب ان کا نیا پروجیکٹ شروع ہو گیا, وہ ہے ہندتوا کا پروجیکٹ. ہندتوا کی ایک سوچ ہے کہ ہم نے سارے ہندوستان میں مائنارٹیز کو مارجنلائز کرنا ہے, ان کو آئسولیٹ کرنا ہے, اینڈ آف دا ڈے ان کو کیمپوں میں ڈالنا ہے, اور اگر یہ ملک سے نکل سکتے ہیں, جیسے جو میانمار کا ماڈل ہے اس طرح کے ماڈل پہ وہ قائم ہے. کشمیر میں بھی خاص طور پہ جو میانمار ماڈل ہے, انڈیا اسی کے اوپر گامزن ہے. جو فلسطین کا, اسرائیل نے جو ماڈل فلسطین میں اپلائی کیا یا فلسطینیوں پہ اپلائی کیا, اسی ماڈل پہ وہ چل رہے ہیں. ان کا ایک ملک اس ماڈل پر چل رہا ہے سر, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر عالمی ادارے تو فیل ہو گئے. آنیسٹلی اسپیکنگ, مجھے عالمی اداروں سے, جیسے جو میں انٹرنیشنل پالیٹکس دیکھتا ہوں, پڑھتا ہوں, تو وہ ساری پالیٹکس گھومتی ہے ان کے اپنے سیلف انٹرسٹ پہ, نیشنل انٹرسٹ کے, ویسٹڈ انٹرسٹ کے اوپر گھومتی ہے. ابھی آپ دیکھیں چائنا کے کیسے ان کو ہیومن رائٹس کے اوپر بات وہ کرتے ہیں, اور مسلمانوں کے ایسے ہمدرد لگتے ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ چائنیز مسلمانوں کے لیے یہ مرے جا رہے ہیں. لیکن وہی جب اس سے مطلب اس کو چھوڑ دیجئے, ایران کی بات کریں کہیں اور, جہاں بھی ان کو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں کہ ان کی اپنی کوئی دشمنی ہوتی ہے, خار نکالنا ہوتی ہے, تو اس پہ وہ بہت ہی ویلیو ڈریون سوسائٹی بن کے اور پوری دنیا کی چیمپئن بن کے سامنے آ جاتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی کشمیر میں آپ کو بتاؤں, ابھی تھوڑے دن پہلے بھی جینوسائیڈ واچ کی کانگریس میں ایک ہیئرنگ ہوئی تھی, اور اس کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر سٹیٹن, وہ بڑے ریسپیکٹڈ لوگ ہیں, اور انہوں نے بعد میں کرن تھاپر کو ایک انٹرویو دیا جو انڈیا کے ٹاپ جرنلسٹ ہیں, اس میں انہوں نے 3-4 بار کشمیر کو مینشن کیا. اور جینوسائیڈ واچ جیسے ادارے جو انڈیپینڈنٹ
ह्यूमैनिटेरियन इदारे, ह्यूमन राइट्स जैसे इदारे, बेशुमार इदारे, वो बार बार इस बात का इजहार कर रहे हैं। अभी इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने भी इस बात का इजहार किया कि भाई कश्मीर में, अभी एक हफ्ता पहले की मैं बात आपको बता दूं, ज़्यादा पुरानी नहीं है, कि जी इंटरनेशनल क्राइसिस वाच ने कहा भाई कि कश्मीर में जो हालात हैं ये इंडिया और पाकिस्तान को किसी नई जंग के करीब लेके जा सकते हैं। यानी आप न्यूक्लियर पावर्स में, ये भी ऐड करने दें कि अभी 25 जनवरी 2022 को हाल ही में ये वाक़या रिपोर्ट हुआ, जो कि वहाँ पर जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, कि इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर है, मतलब जो मकबूजा कश्मीर का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, कि वहाँ पर अब सेंसरशिप कर दी गई है मीडिया के लिए भी, जर्नलिस्ट के लिए भी, कि मतलब अब जो वहाँ पर गैर मुल्की जर्नलिस्ट हैं वो भी खुलकर सहाफ़त नहीं कर पा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इंडिया के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जबकि वो गैर मुल्की सिर्फ कश्मीर की सही सूरत हाल बताने की कोशिश कर रहे हैं। गैर मुल्की तो वहाँ जा नहीं सकता। श्रीनगर में जो कश्मीर प्रेस क्लब था वो बंद कर दिया गया। खुर्रम का मैंने आपको बताया, ह्यूमन राइट्स वाले जो लीडिंग लोग थे, अगर आप उनको जेल में डाल देंगे तो दूसरे क्या काम करेंगे। जो लीडिंग जर्नलिस्ट थे, जैसे फाद है, उनके सजाद गुल थे और दूसरे कुछ लोग थे, 3-4 जर्नलिस्ट जेल में पड़े हुए हैं। कोई न्यूज़पेपर कवानीन ऐसे बना दिए हैं कि आप किसी भी कंटेंट को सेंसर कर सकते हैं, किसी भी कंटेंट को एंटी इंडिया, एंटी नेशनल करार दे के आप उस पब्लिकेशन को कहीं साल के लिए, अभी नई SOPs जारी हुए हैं, उसके मुताबिक आप कहीं साल के लिए बंद कर सकते हैं। ऐड बंद करना तो कोई मामूली सी बात है, ये तो कुछ जिक्र ही इसका आप ना करें। तो एक ऐसा माहौल है जिसमें बहुत सफोकेशन है। उस सफोकेशन जो है अब मैं ख़ास तौर पे 5 अगस्त पहले भी थी, 5 अगस्त के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसकी वजह से मैं देखता हूँ कि कश्मीर में पिछले 2-2.5 साल में आपने देखा होगा कि इवन जो प्रो इंडियन लीडरशिप थी वो भी इंडिया की लाइन को टो करने से कासर है, क्योंकि वो भी उस लाइन को, चूँकि पब्लिक सेंटिमेंट बड़ा डिफरेंट है, उस लाइन को टो नहीं कर पाई। मुझे नहीं समझ आती कि उनको क्या कामयाबी मिली है। जो कुछ उन्होंने पॉलिसीज़ अख्तियार की हैं इंटरनेशनली, उनको कोई सपोर्ट मुझे नहीं कहीं नज़र आता उसके लिए। इनसाइड कश्मीर उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं है। एंड ऑफ द डे अगर आपके लोग आपके साथ खुश नहीं हैं, जो पॉपुलेशन जिस पे आप हुकूमत करते हैं वो आपके साथ नहीं है, तो आपकी पॉलिसीज़ तो फेल हो गई बुरी तरह। वो कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम ज़ोर ज़बरदस्ती जो है कश्मीरियों का DNA चेंज करेंगे, कश्मीरी की डेमोग्राफी चेंज करेंगे, लेकिन हमने देखा है कि आज की दुनिया में लोग जो है इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। आपको पब्लिक विल को, लोगों की ख्वाहिशात को एड्रेस करना पड़ता है, उनके साथ उनको लेके चलना पड़ता है। लेकिन कश्मीर में ऐसा कुछ होता मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन डेमोग्राफी चेंजेस की आप बात करें, जिसका हवाला मैंने भी दिया, कितनी चेंज हुई है सर 2019 अगस्त 2019 से लेके अब तक? नहीं, बड़ा अच्छा वैलिड आपने क्वेश्चन है। असल में कश्मीर में 2-3 तरह के लोग हैं। एक तो ये है कि वहाँ बहुत सारे लोग रहते थे जो सियालकोट से और जो बहुत सारे एरिया जो जम्मू के करीब हैं, 47 में वहाँ चले गए थे। कश्मीर में एक लॉ है, उसको कहते हैं स्टेट सब्जेक्ट लॉ। उसके मुताबिक बाहर से कोई बंदा ज़मीन नहीं ले सकता, और लेकिन उन लोगों को ऑनरशिप दे दी गई। एक तो इस तरह से चेंज हो गए। फिर इंडियंस के लिए खोल दिया, इंडियंस आ रहे हैं, कई लाख लोगों को डोमिसाइल दिया, कई लाख लोगों को, कई लाख भारतीयों को डोमिसाइल मिल चुके हैं। दैट्स हाउ दे आर चेंजिंग द डेमोग्राफी। थैंक यू वेरी मच। साथ मौजूद थे आप, और जो कश्मीर की सूरत हाल है उस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। ना सिर्फ मकबूल भट्ट साहब की हमने ज़्यादा बात की, एट द सेम टाइम जो इस वक्त सिचुएशन है मकबूजा वादी की, जो डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, जिस तरह सर ने कहा लाखों नॉन कश्मीरियों को डोमिसाइल वहाँ पर दिए गए हैं, वो वहाँ पर ज़मीन खरीद लेते हैं, शादियाँ करते हैं। वो पूरी कोशिश है भारत की, मोदी सरकार की, कि वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज किया जाए, लेकिन इंशाल्लाह वो ये कर नहीं पाएंगे। पहले भी हमेशा जितनी पॉलिसीज लागू की हैं उसमें उन्होंने मुंह की खाई है, इस बार भी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, न्यूज़ ब्रेक, वापस आएंगे 10 बजे के हेडलाइंस के साथ रहिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। वेलकम बैक टू सुपर पाकिस्तान। जुम्मे के मुनासबत से आप भी जानते हैं कि हम एक मौजू चुनते हैं जिससे हमारी भी रहनुमाई हो और हमारे व्यूवर्स की भी रहनुमाई हो सके। बड़ा सादा सा टॉपिक होता है, सादी सी गुफ्तगू होती है, लेकिन इस सादी सी गुफ्तगू में भी बहुत कुछ हम सीख पाते हैं। आज हम ज़रा गुफ्तगू करेंगे रिश्ते ज़ौजियत पे। आज हम बात करेंगे निकाह की अहमियत पर भी। आज हम बात करेंगे, अक्सर जो जुमले सुनने को मिलते हैं हमें शादी के बाद कपल्स को, मर्द को भी औरत को भी, ज़माना बदल रहा है लेकिन जुमले नहीं बदल रहे, सुनना वही पड़ता है। अगर मर्द ने खातून के हिस्से का कोई काम कर दिया तो इसमें क्या मसाइल हैं, तो दीन इस्लाम की रोशनी में भी इसको समझते हैं। एट द सेम टाइम एक से ज़ायद निकाह की सूरत में ये जो अदल व इंसाफ का मामला, इसमें दीन इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है, कुरान सुन्नत की रोशनी में इसमें क्या रहनुमाई है।
چونکہ کچھ ایسی خبریں بھی ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شادی، دوسری شادی، تیسری شادی، تو یہ جو شادی پہ شادی، ایک تو یہ معاملہ، اور دوسرا یہ کہ جب شادی ختم ہوئی یا سپریشن ہوئی تو اس کے بعد یہ جو ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے یہ قائم رہنا کتنا ضروری ہوتا ہے. تو آج اس پر ہم بات کریں گے. مذہبی اسکالر مفتی رفاقت علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. اور نعت خواہ ہیں ہمارے ساتھ صاحبزادہ محمد عثمان گل تعارف صاحب، آپ کا بھی شکریہ. سر آپ کی طرف ہی پہلے آئیں گے، ہدیہ نعت پلیز سر. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں. کوئی محبوب کا ثانی نہ محب کا ہمسر، کوئی محبوب کا ثانی نہ محب کا ہمسر، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، آپ سا دونوں. جو مدینے نہ گیا کعبے سے لوٹا واپس، جو مدینے نہ گیا کعبے سے لوٹا واپس، وہ یہ سمجھے اسے آقا نے بلایا ہی نہیں، وہ یہ سمجھے اسے آقا نے بلایا ہی نہیں، آپ سا دونوں. جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، آپ سا دونوں. آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، اس نکمے نے
تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں۔ جزاک اللہ، بہت خوبصورت انداز، بہت خوبصورت آپ نے کلام منتخب کیا۔ اللہ کرے اس محفل کے صدقے میں ہماری بخشش ہو جائے۔ مفتی رفاقت علی جلالی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، جس طرح تھوڑا سا ہم نے اناؤنس بھی کیا اپنا آج کا موضوع۔ سر کتنا خوبصورت سا یہ معاملہ ہے، نکاح، اتنا خوبصورت یہ معاملہ دین میں رکھا گیا کہ دو ایسے خاندان، رنگ نسل میں بھی فرق ہوگا، شہر بھی شاید مختلف ہوں گے، ذات پات بھی الگ ہوگی، رہنا سہنا الگ ہوگا، ملنا جلنا الگ ہوگا، رشتہ داریاں دوستیاں سب الگ ہوں گی، تعلیم الگ ہوگی، لیکن ایک نکاح ان دونوں خاندانوں کو، یعنی صرف دو افراد کو نہیں، دو خاندانوں کو قریب لے آتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے موضوع کے تعارف میں بھی بتایا کہ انتہائی اہم موضوع ہے آج جو آپ نے رکھا ہے، رشتہ ازدواج کی اور جو نکاح کی حقیقت، ضرورت اور اہمیت ہے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، سب سے بڑا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہم اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو جملہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیگر انبیاء کا ذکر خیر فرماتے ہوئے فرمایا کہ انبیاء کی 4 سنتیں ہیں جو کامن ہیں، سب میں ہیں۔ ان میں سب سے پہلی فرمایا کہ انبیاء باحیا ہوتے ہیں، دوسرا فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام مسواک کا استعمال فرماتے تھے، اور تیسرا فرمایا کہ وہ خوشبو کا استعمال فرماتے تھے جسے عام عطر ہم کہتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ وہ رشتہ ازدواج کا التزام فرماتے تھے، یعنی نکاح کو لازمی کرتے تھے۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ سے پہلے بھی انبیاء بھیجے اور ان کے لیے ہم نے اولاد بھی بنائی اور ازواج بھی بنائی۔ یعنی یہ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو فرمایا۔ یہ کتنا پیارا جملہ ہے کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء بھیجے، ان انبیاء کی ازواج بھی تھیں اور اولاد بھی تھی، جس سے پتہ چلا کہ یہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کم و بیش سب کا یہ متفقہ اور کامن ایک وصف تھا کہ سب نکاح فرماتے تھے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود متعدد نکاح فرمائے، اور ان نکاحوں کی حکمتوں میں ایک حکمت بھی یہ تھی کہ متعدد خاندان حضور علیہ السلام کے قریب آئے، حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق بنا اور اسلام کو اس سے تقویت ملی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی استطاعت ہونے کے باوجود نکاح نہیں کرتا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی گویا کہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، وہ نکاح کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی دیا ہے، وہ نان و نفقہ کا بھی مالک ہے، اسے اسباب بھی عطا فرمائے ہیں، اس کے باوجود اگر نکاح نہیں کرتا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اپنے تعلق سے خارج فرما دیا کہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے حسین اور کیا بات ہو سکتی ہے ایک مسلمان کے لیے کہ اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور اگر ہم اس کو مزید آگے بڑھائیں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ نکاح کرو، یہ تمہاری نگاہوں کو نیچا کرنے کے لیے اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو روزے رکھو کیونکہ یہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے اتنے واضح انداز میں نکاح کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور اگر ہم قرآن کی طرف آ جائیں تو اللہ حکم الحاکمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، کہ تم میں سے جو سنگل ہیں، ایامہ جو عربی ورڈ ہے اس کا ترجمہ ہے جو تم میں سے سنگل ہیں۔ اب مفسرین فرماتے ہیں وہ تنہا غیر شادی شدہ بھی ہے، وہ تنہا جس کی بیوی فوت ہو چکی یا طلاق ہو چکی، کسی صورت میں بھی وہ تنہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انکحوا الایام، ان کا نکاح کرواؤ۔ اور اسی آیہ مبارکہ میں آگے جا کر ایک بڑا لطیف جملہ ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے کہ ان کا تم نکاح کرو، اللہ تعالیٰ انہیں غنی فرما دے گا اگر وہ فقیر ہوں گے تو۔
یعنی اگر مالی طور پر کمزور ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو غنی فرما دے گا. واللہ واسع علیم, اللہ وسعت والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. اچھا مفتی صاحب, اچھا آپ اپنی بات مکمل کیجئے پھر میں سوال پہ آتی ہوں. مفتی صاحب, ہم لوگ جب نکاح کا ذکر کرتے ہیں تو بہت سارے نکاح اس لیے بھی ریجیکشن آ جاتی ہے جب بھی کہیں پر ہم بچی یا بچی کے پسند پہ معاملات پہ ذکر کرتے ہیں. بعض اوقات دو خاندان آپس میں سٹیٹس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک دوسرے کے لحاظ سے مطابق نہیں ہوتے, تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دو لوگوں کا ملاپ نہیں ہے, صرف نکاح کی حد تک نہیں, یہ دو خاندانوں کو لے کر معاشرے میں چلنا ہے. یہاں پر جب ہم لوگ آ کے دیکھتے ہیں تو عموماً پھر یہ صورتحال اختیار کرنی پڑتی ہے کہ یا تو بچے گھر سے باغی ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر وہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ شادی کہیں اور کر دی جاتی ہے, لیکن یہ پھر بچی کے لیے بھی یہ ہوتا ہے اور لڑکے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ذہنی طور پر اور اپنے اندر سے اس چیز کو قبول نہیں کر. ایسا نکاح کیا جائز ہوتا ہے؟ جہاں تک تعلق ہے نکاح کے جواز کا, تو نکاح جائز ہے, یعنی اس کے عدم جواز کی کوئی صورت نہیں ہے کہ رب تعالیٰ نے جو ولایت کا ایک سلسلہ رکھا ہے, لیکن اس میں جو بچہ اور بچی بالغ ہو جاتے ہیں شریعت نے ان کو اختیار بھی دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نکاح کر لیں, لیکن اگر وہ والدین کی مرضی سے نکاح کر لیتے ہیں تو نکاح جائز ہوگا, اس کے جواز پر کوئی قدغن نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ والدین کو بھی اس معاشرے میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. وہ پہلے کا دور اور تھا کہ جب والدین جس جگہ پہ بات کر دیتے اولاد اس پر من و عن قبول کر لیتی تھی, لیکن آج بہت ساری چیزیں ہیں جو معاشرے میں ہمیں دیکھنا ضروری ہیں کہ بچوں کی رائے اس میں لی جائے, پوچھا جائے, اور تاکہ وہ شادی آگے بڑھ کے کامیاب بھی ہو سکے اور چل بھی سکے. ایسا جیسے آپ کہہ رہی تھیں کہ بہت سارا معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ والدین اپنی مرضی سے نکاح کر دیتے ہیں اور دوسرے دن طلاق ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں طلاق کی ریشو اس قدر زیادہ ہے, آپ حیران ہوں گے. ہم دارالافتاء میں بیٹھتے ہیں جب فتویٰ کے لیے, تو آپ اندازہ لگائیں کہ میں ایک اگر محتاط اندازے کے مطابق آپ کو بتاؤں تو 95% ہمارے 95% مسئلے صرف طلاق کے آتے ہیں ہمارے پاس. یعنی اس سے دو چیزیں, ایک تو ہماری جو قوم ہے وہ دین سے اس قدر دور ہو چکی ہے کہ صرف نکاح طلاق کا مسئلہ مفتی صاحب سے پوچھنا ہے, باقی ساری اپنی مرضی کرنی ہے, ایک چیز. اور دوسرا ریشو اس قدر بڑھ چکی ہے کہ 95% ایک بہت بڑی لیمٹ ہے, بہت بڑا فگر ہے کہ یہ مسائل صرف طلاق کے متعلقہ ہوتے ہیں. اور اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ جہاں خوشی کی شادی نہیں ہوتی, جہاں خوشی رضامندی نہیں ہوتی. سر اس سے ایک سوال بھی میں کرتا ہوں, سوال تھوڑا سینسٹیو ہے, ویورز کے لیے میں ایک جملہ ضرور کہوں گا, ہو سکتا ہے میرے اس سوال سے تھوڑی دل آزاری بھی کسی کی ہو جائے اور لوگ شاید یہ کہیں کہ یہ کیا سوال پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر, کرنا بڑا ضروری ہے سر, کیونکہ ایک ایسا کیس آیا سامنے جس پر پھر جسٹس عائشہ جو سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج, انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ کیا شادی ہے, از میرج اے لائسنس ٹو ریپ. میں بات میرٹل ریپ کی کر رہا ہوں, جب خاتون کی مرضی شامل نہیں ہے اور مرد زبردستی کرتا ہے, کر وہ اپنی بیوی سے رہا ہے لیکن زبردستی کر رہا ہے, دین اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے سر؟ دین اس بارے میں یہ, جب نکاح ہو جاتا ہے تو اسے پھر ہم ریپ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, جب شرعی طور پر ایجاب و قبول پایا گیا, یعنی عورت کی طرف سے ایجاب اور مرد کی طرف سے قبول ہو گیا, تو اس پر پھر ریپ کا لفظ نہیں بولا جا سکتا. وہ جو پہلے ہم ایک اخلاقی طور پر کہہ رہے ہیں وہ بات ضرور ہے, لیکن شرعی طور پر جب نکاح ہو گیا, گواہوں کی موجودگی میں, دو گواہ موجود تھے مسلمان, ان کی موجودگی میں ایجاب اور قبول ہو گیا, تو پھر شریعت اس کو ریپ نہیں کہے گی, شریعت اس کو ازدواجی تعلق ہی شمار کرے گی. کیونکہ کچھ ڈرامے بھی آج کل ہیں سر, اور ان ڈراموں میں بھی ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں جس میں جو خاتون ہے اس کی مرضی شامل نہیں ہوتی اور وہ زبردستی اس کا جو شوہر ہے اس کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے. تو یہ آپ کی بات درست ہے, ظاہر ہے جب لڑکی نے قبول کر لیا, نکاح ہو گیا, تو پھر ظاہر ریپ والا ایلیمنٹ تو نہیں ہے. بٹ میں شادی کے بعد کی زندگی کی بات کر رہا ہوں کہ اخلاقی جواز کہاں پہ آ گیا, کیونکہ سم ٹائمز اگر خاتون کہے کہ ٹھیک ہے میری مرضی شامل نہیں ہے, تو پھر بھی اگر مرد کے نہیں, تو اس میں پھر سر دین کیا کہتا ہے؟ اگر خاتون کی مرضی کسی خاص وقت میں کسی ریزن کی, کوئی ریزن ہو سکتی ہے کہ اس کی اس دن مرضی نہیں ہے, تو کیا اس دن بھی اگر شوہر کہے تو خاتون کو سرنڈر کرنا ہوگا؟ ہاں, خاتون دیکھیں جو بنیادی طور پر اسلام نے شادی کا یہ سلسلہ قائم کیا ہے, وہ قرآن پاک میں وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ, صبح شام کا اسلام نے کہا کہ صبح بھی تمہارے لیے ان کی زینت ہے, شام کو بھی ان کی زینت ہے. اور یہاں پہ مفسرین نے یہ بھی ایک بڑا پیارا جملہ لکھا کہ شام کو مقدم کیا اور دن کو مؤخر کیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ شام جب بندہ کام کاج سے تھکا ہارا آتا ہے تو اس وقت اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے سکون کی,
اور قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے فرمایا ازواجا لتسکنو، رب تعالیٰ نے تمہارے لیے ازواج اس لیے بنائی ہیں تاکہ تم ان سے سکون اختیار کرو، اور اسی جگہ پہ آگے جا کر فرمایا کہ وہ تمہارے لیے مودت اور رحمت کا تعلق ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے جب خامند کو ضرورت ہو تو عورت کو چاہیے۔ اور دیکھیں اس پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہماری خواتین کو اسے مشعل راہ بنانا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت فوت ہو گئی اس حال میں کہ اس کا خامند اس سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ خامند کی رضا کے بدلے اسے جنت عطا فرما دے گا۔ اچھا مفتی صاحب ذرا اس پہ یہ بھی رہنمائی فرمائے گا، کیونکہ اس پہ ہم تیسرا ہی سوال آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ خواتین کے بھی حقوق ہیں ان معاملات میں۔ میں بڑا ڈھکے ہوئے الفاظ میں اس سوال کو لوں گی کہ مخصوص ایام جسے ہم مینسٹریل اس میں سرکل کی بھی ہم لوگ بات کرتے ہیں، ان مخصوص ایام کے دوران بھی اگر آپ کا شوہر آپ سے اس سکون کے حوالے سے مطلب یا پھر مطلب کہ اس کی خواہش ہے کہ وہ آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہ رہا ہے، تو کیا وہاں پر بھی خاتون کو اس بات کی اجازت نہیں ہے یا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی مرضی بتا سکے یا اپنی مجبوری بتا سکے کیونکہ وہ ان مخصوص ایام سے گزر رہی ہے؟ دیکھیں جب مخصوص ایام ہیں تو پھر تو شریعت نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں بڑے واضح انداز میں فرمایا کہ تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ جب وہ ایام آ جائیں۔ تو قرآن پاک دین اس پر بڑا کلیئر ہے کہ وہ 10 دن جو زیادہ سے زیادہ منتے ہیں، کم از کم 3 دن اس کے درمیان عورت کی عادت کے اعتبار سے، تو شریعت نے بڑا کلیئر کٹ فرمایا کہ وَلَا تَقْرِبُوهُنَّ، ان کے قریب تک نہ جاؤ۔ قرآن کا یہ واضح فرمان ہے کہ جب تک وہ حالت حیض میں ہیں، ان مخصوص ایام میں ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ تو سمپل سی بات ہے، اسلام اس پر بڑا کلیئر ہے کہ ان دنوں میں تم نے عورت کو خواہش کا اظہار بھی نہیں کرنا، قریب بھی نہیں جانا، تو اس پر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو اس میں صرف یہ بھی آ جاتا ہے نا کہ صرف وہ مخصوص ایام ہی نہیں، اگر وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، بخار ہے، تکلیف ہے بعض اوقات، اور اس کے باوجود بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے، ان سارے عوارض کا زبردستی یا جبر نہیں، جبر نہیں۔ اسلام تو لا اکراہ فی الدین بڑا واضح ہے کہ دین میں جبر ہے ہی نہیں۔ جب اس کی طبیعت ناساز ہے یا اس طرح کے دیگر معاملات ہیں تو اسلام نے اس کو حق دیا ہے، وہ اسے بتائے، کلیئر کرے کہ میں اس وقت اس حالت میں نہیں ہوں۔ اور یہ پھر ظاہر ہے اس کی بھی ذمہ داری کہ وہ سمجھے، چونکہ ظاہر ہے یہ کائنات کا اتنا خوبصورت رشتہ ہے میاں بیوی کا کہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھتے ہیں۔ یہ رشتہ قائم ہی تب رہ سکتا ہے جب محبتوں پہ قائم ہے۔ اور میں یہاں بھی یہ عرض کر دوں کہ یہ جو اسلام نے نکاح کا فلسفہ دیا ہے نا، یہ دو خاندانوں کو آپس میں جوڑنا، یہ آپس میں تعلق محبت، مودت اور رحمت کا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے مودتاً و رحمہ، قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ مودت کے بارے میں بھی اگر میں عرض کر دوں نا، ایک محبت ہوتی ہے، ایک مودت ہوتی ہے۔ محبت عام جو ہم دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں، اور مودت کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ مچھلی کو پانی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مودت کا تعلق ہے، کہ اگر پانی سے مچھلی کو جدا کیا جائے تو وہ جان دے دیتی ہے، اور قرآن نے میاں بیوی کے تعلق کو مودت کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ تو اگر یہ بیچ میں مسئلہ ہی کوئی نہ ہو کہ ایک دوسرے کا احساس ہی کوئی نہ ہو، ایک دوسرے کے حقوق ہی نہ پہچانے جائیں، تو اس وقت تو پھر وہ تعلق کوئی معنی نہیں رکھتا نا۔ بالکل ٹھیک ہے سر، اب اسی میں تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر رشتہ نہیں چل پڑا، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل طلاق ہے، لیکن جس طرح آپ نے خود کہا کہ 95% جو کیسز آپ کے پاس آتے ہیں فتوے کے لیے وہ طلاق سے متعلق ہوتے ہیں، ایسے کیس میں جس میں بالخصوص اولاد کے بعد اگر طلاق کا معاملہ آیا ہے، اب سر کچھ ایگزامپلز بڑی پیاری مجھے کوٹ بھی کرنے دیجئے، سائرہ اور شروز کی ایگزامپل کہ ان کی اولاد کے بعد جب طلاق، تو اس کے بعد بھی وہ بچوں کے لیے وہ پیرنٹس ان کی محبت قائم ہے، اور بڑا ایک ریسپیکٹیبل سا ان کا وہ ایک ریلیشن، بلکہ دونوں ان لاز کا اجازت دینا بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ چیز سیکھنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ اگر اولاد ہے آپ کی، طلاق ہوئی ہے، سیپریشن ہوئی ہے، تو پھر باپ کا بھی کچھ فرض ہے اور ماں کا بھی کچھ فرض ہے۔ وہ باپ یہ نہ کرے کہ ماں سے نہ ملنے دے یا ماں کے خلاف بچوں کو بھڑکا، ایٹ دا سیم ٹائم ماں بھی یہ نہ کرے۔ یہ ہمارے معاشرے میں اس کی کس قدر کمی ہے، یہ نہیں سکھا پا رہے۔ اس پہ میں عرض کروں، ہمارے معاشرے میں گویا کہ یہ ہے ہی نہیں، کمی تو چھوٹا ورڈ ہے ہی نہیں۔ دیکھیں اسلام نے جب عورت کو طلاق ہوئی تو اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ اپنے جو عدت کے ایام ہیں یہ اسی گھر میں گزارے، شوہر پر لازم ہے نان و نفقہ۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اسی لمحے کہتے ہیں طلاق کا لفظ بعد میں بولا جاتا ہے اور عورت پہلے کہیں اور پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے اس رشتے میں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں اسلام کیا بتاتا ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جب طلاق ہو جائے
تو طلاق کے بعد جو عدت کے ایام ہیں وہ شوہر اسی گھر میں جس گھر میں عورت رہ رہی تھی اسی گھر میں گزارے، اور مرد پر ضروری ہے کہ وہ اس کا نان و نفقہ دے، اسے کپڑے پہنائے، اور کسوتہن ولباسو، قرآن پاک میں اس کے باقاعدہ احکام موجود ہیں، ایک چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ طلاق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ دو خاندانوں کا تعلق کٹ جائے۔ طلاق تو ایک آپ کا مخصوص جو رشتہ تھا، رشتہ ازدواج، اس کے ختم کرنے کا نام ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، یہ بھی بے علمی، کم علمی ہے، جہالت ہے، کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو پھر ویر چل پڑتا ہے ہمارے یہاں، وہ دو خاندان آپس میں آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور پھر وہ نسلوں تک جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک ایسا تعلق ہے کہ جو جب آپ نے قبول کہا تو تعلق جڑ گیا، اس سے پہلے بھی آپ کا سمپل تعلق جو تھا معاشرے میں، وہ بھی رہ رہی تھی، آپ بھی رہ رہے تھے، جب آپ نے لفظ طلاق کے ساتھ اسے ایک عقد تھا، ایک ایگریمنٹ تھا، وہ فارغ کر دیا، تو اس کے بعد بھی وہ ناراضگی اور دشمنی والا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک بات کی آپ نے بچوں کی، تو بچوں پر دونوں طرف سے شفقت بہرحال ضروری ہے۔ اگر دیکھیں آپ نکاح کے بعد بچوں کو نہیں سنبھالتے اور طلاق کی صورت میں آپ کے وہ بچے جو ہیں وہ در بدر ہو جاتے ہیں، تو یہ معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا ناسور ہے۔ وہی بچے کل بڑے ہو کر مجرم بنتے ہیں اور عادی مجرم بنتے ہیں، کہ جن کے پیرنٹس کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، جنہیں والدین کی شفقت نہیں ملتی۔ اور محققین نے تو یہاں تک بھی کہا کہ وہ بچے جنہیں اپنے والدہ کی گود کی گرمائش نہیں ملتی نا، وہ بھی بڑا ہو کر احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں۔ یعنی آج ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا عجیب کنسپٹ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو گیا تو بچے کو جو ہے نا وہ کیئر ہاؤس میں چھوڑ دیا، کیئر ہوم میں چھوڑ دیا، اور والدین آپس میں جو ہے نا وہ گھوم پھر رہے ہیں۔ تو بچوں کی جو افزائش ہے، تربیت ہے، وہ والدین کا حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی اگر میں آپ کے ناظرین کے حوالے کروں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جسے 2 بیٹیاں عطا فرمائے اور وہ ان 2 بیٹیوں کی تربیت کرے، تربیت کر کے ان کو منزل تک پہنچائے، یعنی ان کی شادی کر دے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت میں میرے ساتھ ایسے آئے گا۔ اور صحابی رسول کہتے ہیں سرکار نے اپنی 2 انگلیاں فرمائی کہ جنت میں میرے ساتھ ایسے آئے گا۔ اب دیکھیں کتنا خوبصورت اور حسین جملہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سارے احکامات پر عمل کرتے ہیں جنت جانے کے لیے، اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی 2 بچیوں کی، ہمارے یہاں یہ بھی ایک کنسپٹ ہے نا کہ چلیں اس نکاح کے متعلقات میں سے بھی ہے کہ بچی پیدا ہو تو بڑا اسے معیوب سمجھا جاتا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس کی 2 ہوں اور وہ ان کو منزل تک پہنچا دے، جنت میں میرے ساتھ ایسے آئے گا جیسے یہ میری 2 انگلیاں۔ بالکل ٹھیک ہے، گفتگو مزید آگے لے کے چلیں گے، چند سوالات بھی ہیں لیکن ایک نعت کی طرف بالکل سے بڑھیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، صاحبزادہ محمد عثمان گل کی طرف دوبارہ سے چلتے ہیں سر پلیز۔ حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں
अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है, अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। हम कहाँ सरकार जाएं आपके होते हुए, हम कहाँ सरकार जाएं आपके होते हुए। मैं ये कैसे मान जाऊं शाम के बाजार में, मैं ये कैसे मान जाऊं शाम के बाजार में। छीन ले कोई रिदाएं आपके होते हुए, छीन ले कोई रिदाएं आपके होते हुए। कह रहा है आपका रब अंतफीहिम आपसे, कह रहा है आपका रब अंतफीहिम आपसे। क्यों इन्हें मैं दूं सजाएं आपके होते हुए, क्यों इन्हें मैं दूं सजाएं आपके होते हुए। कौन है ताफ अपना हाल दिल जी से कहे, कौन है ताफ अपना हाल दिल जी से कहे। जख्म दिल किसको दिखाएं आपके होते हुए, जख्म दिल किसको दिखाएं आपके होते हुए। क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए। बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ें। जब भी सुनते हैं दूसरी नात माशाल्लाह आप पढ़ रहे थे तो आप एक हैरत में मुब्तला हो जाते हैं और आप वो उस चीज़ को महसूस करना शुरू कर देते हैं कि आप उस लम्हात में जी रहे हैं। मुफ्ती साहब आपकी तरफ दोबारा से आएंगे और फिर वही गुफ्तगू जो हम लोग कर रहे थे। हम निकाह जिसे इंतहाई एक पाक और बड़ा मजबूत रिश्ता जाना जाता है, बड़ा खूबसूरत रिश्ता समझा जाता है। बाज़ औक़ात इस रिश्ते की मोहब्बत पे, इसकी पॉजिटिविटी पे कुछ सवालात ख़ानदान में से ही उठना शुरू हो जाते हैं कि बाज़ औक़ात बहनें हैं तो वो ये कह रही हैं कि तुम अपनी बेगम की तरफ ज़रा ज़्यादा झुकाव रखते हो, माँ है तो उसकी तरफ से शिकवा आता है कि आप मुझे टाइम नहीं दे रहे। लेकिन एक शख्स है ना, एक शौहर है, उसे भी बैलेंस जरा रखना है, इधर भी देखना है उधर भी रखना है। फिर सुबह से जब थका हारा आएगा तो आपने कहा कि सुकून के लिए उसे अपनी बीवी की तरफ ही जाना है, जो कि डेफिनेटली उसके तमाम चीज़ों की क्या कहते हैं एहतियात कर रही होती है, उसके कपड़े हैं, उसके जूते हैं। इस चीज़ को ये यहाँ पर आप हमारे मुआशरे की रहनुमाई किस अंदाज में करेंगे? हाँ जी, इसमें इस्लाम की बड़ी वाज़ेह तालीमात हैं। देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शरीयत इस्लामिया में तमाम के हुकूक अपनी अपनी जगह पर बयान फरमा दिए। देखें, वालदैन का हक अपनी जगह पे है, बीवी का हक अपनी जगह पे है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक इरशाद गिरामी, अगर सिर्फ एक ही इरशाद गिरामी इस पे मैं अर्ज़ कर दूं तो मेरे ख्याल में नाजरीन के लिए काफ़ी होगा कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक दिरहम वो है जो आप मस्कीनों को सदका देते हैं, एक दिरहम वो है
جو آپ کسی غلام کو آزاد کروانے کے لیے دیتے ہیں، 1 درہم وہ ہے جو آپ کسی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور 1 درہم وہ ہے جو آپ اپنے اہل پر خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا سب سے اچھا وہ درہم ہے جو آپ اپنے اہل پر خرچ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی بیوی پر جو خرچ کیا ہوا، بچوں پر خرچ کیا ہوا درہم، باقی 3 طرح کے صدقات سرکار علیہ السلام نے گنوائے، اور فرمایا ان 3 سے ویلیو کے اعتبار سے وہ درہم جو آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہے ہیں وہ زیادہ اعلیٰ ہے۔ یہ ہے بیوی کا حق کہ بیوی کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے۔ دوسری طرف والدین کے حق اپنی جگہ پہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی ارشادات عالیہ میں یہ فرمایا، قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ والدین کے ساتھ ایسا قول کرنا ہے جو عزت کا قول ہے۔ والدین کو اپنی جگہ پہ رکھیں۔ جب ہم اسلام کی روح سے دیکھیں گے کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، بہنوں کے کیا حقوق ہیں، جب ہم اسلامی تعلیمات کو پڑھیں گے، اسلامی تعلیمات کو دیکھیں گے، تو پھر معاشرے میں کوئی بھی ایسا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ جب ہم ان بیلنس ہو جاتے ہیں نا اس معاملے میں کہ ہم ایک طرف جھکاؤ زیادہ کر لیتے ہیں اور دوسری طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اس وقت یہ معاملات اور یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ اب تھوڑا سا کوئکلی ایک چھوٹا سا سوال، بیوی کا مطالبہ الگ کچن الگ گھر، اسلام کیا کہتا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں اس میں، اگر شوہر کے پاس وسعت ہے شوہر دے سکتا ہے۔ اور یہ وسعت کی ڈیفینیشن بھی کیجئے گا سر۔ وسعت کی ڈیفینیشن میں یہ کروں گا کہ دیکھیں نکاح کے جو فوائد ہیں ان فوائد میں ہمارے سارے بزرگان دین نے ایک فائدہ یہ بھی لکھا ہے کہ بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ اپنے والدین کے لیے بڑھاپے میں جو ہے وہ سہارا بنے گا۔ اگر ہم یہ کر دیں کہ اس کو الگ کچن الگ گھر کر کے ہم اسے والدین سے کٹ آف کریں گے تو اس پر اخلاقی طور پر، اس کا مطلب یہ کہ الگ گھر نہیں، اسی گھر میں الگ حصہ، الگ حصہ اگر وہ مانگتی ہے، اس کا گزارا نہیں، اس کا کھانا پینا، اس کا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا الگ ہے، تو اس میں اسلام کوئی اس کو حرج نہیں شمار کرتا کہ وہ اٹھ کے اپنا الگ کچن رکھے، اپنی الگ کھانے پینے کا معاملات کرے، اسلام اس پر اجازت دیتا ہے۔ اور مفتی صاحب جزاک اللہ، مفتی صاحب یہاں پہ ہم لوگوں نے اکثر دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں بہت سارے گھر خراب ہو جاتے ہیں صرف اس بات کی خواہش کرنے پر کہ یہاں تو ہمیں سپریشن میں رہنا ہے، یا پھر یوں کہہ لیجیے کہ کہتے ہیں نا کہ آئی نہیں کہ گھر کے چولہے علیحدہ کر دیے، یہ جملہ بڑا سننے کو ملتا ہے۔ تو نہیں، یہ بڑا میں نے سنا ہے، میں نے یہ سنا ہے، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ابھی گھر میں 2 دن نہیں ہوئے آئے ہوئے، جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور گھر کے چولہے الگ کر دیے۔ تو وہاں بلکہ اس سے پہلے کہ آپ جواب لیں، اس سے پہلے سر آپ جواب دیں، کوئکلی ہمیں لے کر جانے ناظرین کو، اس وقت ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر محمد علی سیف صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف صاحب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، براہ راست ہم نے آپ کو سنوائی، آگے آنے والے بلیٹنز میں اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور بڑا حساس معاملہ تھا لیکن سب کے چہروں پہ ذرا مسکراہٹ آ گئی کیونکہ جملہ ہی کچھ میرا ایسا تھا۔ مفتی صاحب ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں پلیز آپ۔ جی اس حوالے سے یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے الگ الگ ہونے کا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ اخلاقی طور پر اور نہ شرعی طور پر، لیکن اس میں جیسا پہلے میں ایک جملہ عرض کر چکا ہوں کہ والدین کے لیے اولاد سہارا ہوتی ہے۔ اگر ایک مثال کے طور پر 4 بیٹے ہیں اور چاروں ہی آگے اور چاروں ہی الگ ہو گئے تو والدین بڑھاپے میں کیا کھائیں گے اور کیا کمائیں گے؟ تو اس اعتبار سے اسلام ان کی خدمت کا بھی حکم دیتا ہے۔ باقی آپ الگ رہیں، اگر والدین اپنا وہ کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، یا آپ اپنے والدین کی خدمت کا اتنا مناسب بندوبست کر سکتے ہیں تو ان کی خدمت کا بندوبست کر کے آپ ضرور الگ گھر میں رہیں، الگ چولہا جلائیں، الگ کچن چلائیں۔ لیکن چونکہ آپ کے بہت سے مسائل ایسے آتے بھی رہے ہیں، آپ نے کہا 95% کیسز ایسے ہیں، تو زیادہ معاملات کیا ہے؟ ساسیں بہت ڈیمانڈنگ ہیں یا کہ جو بہو آ رہی ہے جنرلی آج کل کی وہ کمپرومائزنگ نہیں ہے؟ اچھا، طلاق کے مسائل میں نا جتنا میرا ذاتی تجربہ ہے، جو ہم نے فتویٰ لکھے ہیں، اس میں ساس اور بہو کا بہت کم ایلیمنٹ ہے۔ اس کا ساس اور بہو ٹھیک چل رہے ہیں، معاملہ کہیں اور سے گڑبڑ ہو رہے ہیں، وہ کہاں پہ ہے؟ آپ انتہائی یہ تعجب خیز بات ہے کہ ہمارے یہاں مسائل آتے ہیں کہ میں سویا ہوا اٹھا اور میں نے کہا تجھے طلاقیں ہیں، میں آیا بیوی نے میرے جوتے نہیں سیدھے کیے، میں نے کہا تجھے طلاقیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں لوگ، یہ جاہل لوگ ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ساس اور بہو کا بہت کم ایلیمنٹ ہے اس میں طلاق میں۔ نہیں لیکن یہ جملہ آپ کا کہ وہ صبح اٹھتا ہے اور کہتا ہے طلاق ہے میری طرف سے، یہ کون شخص ہے؟ ہمارا فتویٰ چھپا ہوا ہے، اس پر بہت سارے ایسے فتاوے آئے کہ شوہر نے کہا جی میں سویا ہوا تھا، میں اٹھا اور میں نے اس کو طلاق دے دی،
اور بعد میں مجھے پتا چلا وہ میں نے طلاق دے دی ہے. یعنی یہ کم علمی بھی ہے, یہ جہالت بھی ہے, یہ پاگل پن بھی ہے, یہ اس بندے کا تو علاج ہونا چاہیے. جی, اس بندے کو کہیں وہ نفسیاتی ہاسپٹل میں داخل کروانا. اس کی شادی نہیں کرانی. اچھا, یہ اس پہ مجھے ایک جملہ بھی یاد ہے کہ اکثر اگر تھوڑا سے نفسیاتی مسائل کا شکار کوئی ہو تو لوگ کہتے ہیں شادی کرا تو ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, وہ کیا سائیکیٹرسٹ لے کے آ رہے ہیں یہاں پہ, سائیکالوجسٹ لا رہے ہیں جس نے علاج پتر کا کرنا ہے. ہاں, یہ ایک مسئلہ ہمارے یہاں موجود ہے. دیکھیں بہت سارے ایسے مسائل نا, ہم بہت تعجب بھی ہوتا ہے, ہم تو روزمرہ یہ مسائل ڈیل کر رہے ہوتے ہیں نا کہ طلاق کیوں دی, جی اس وجہ سے طلاق دے دی. اب وہ وجہ اگر ہم بیان کریں یا دیکھیں تو وہ وجہ ہوتی ہی کوئی نہیں ہے طلاق کی, اور طلاق دے کے پھر آ جاتے ہیں جی اب طلاق دے چکا ہوں اب کیا کروں. اب بھائی کیا کرنا ہے طلاق دینے سے پہلے. اور ہمارے یہاں ایک یہ بھی بڑا معاملہ ہے کہ ہمارے جو اسٹامپ فروش بیٹھے ہیں ان پر بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ایک آدمی آتا ہے, وہ غصے میں ہے, وہ کسی ڈپریشن کا شکار ہے, وہ آتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے بیوی کو طلاق دینی ہے, اور ہمارے اسٹامپ فروش یہ کرتے ہیں تینوں اکٹھی لکھ کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں. اس پر میں چاہتا ہوں کامنٹ بھی لوں سر آپ سے اس پر, چونکہ 3 طلاقیں ایک ساتھ, یہ تو دین اس پر رہنمائی بھی کرتا ہے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ نہیں دی جاتی, لیکن دی جائیں تو کیا ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہیں. دیکھیں یہ تو ائمہ اربعہ جو ہمارے فقہ کے ائمہ اربعہ ہیں ان سب کے نزدیک ہو جاتی ہیں, لیکن جو شریعت میں اس کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ طریقہ ایک تو ہماری عوام ناظرین کو پتہ ہی نہیں ہے, اور جن کو پتہ ہے وہ جب اسٹامپ فروش کے پاس جاتے ہیں نا, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمارے جو اسٹامپ فروش جن کو لائسنس دیا جاتا ہے ان کو اس بات کی تعلیم بھی دینی چاہیے کہ جب آپ کسی کی طلاق دیکھیں, آپ اس کا پورا گھر جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں, اس کا ایک تعلق ختم کر رہے ہیں, تو آپ اتنی جلدی نہ کریں. شریعت نے تو اسی لیے کہا کہ ایک طلاق دیں پھر چھوڑ دیں, پھر اگلے مہینے دوسری دیں پھر چھوڑ دیں. اب جب ایک بندہ گیا اسٹامپ فروش کے پاس, اس نے میں نے طلاق دینی ہے, تو وہ نہیں پوچھتے کہ 3 دینی ہے 1 دینی ہے, وہ 3 لکھ کے کہتے ہیں سائن کریں, وہ سائن کیا, اس کی طرف سے تو ہو گئی. اب اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں. لیکن اس میں سر کچھ قانون سازی بھی تو پاکستانی حکومت نے کی ہے نا کہ 3 طلاقیں نہیں دی جا سکتی, 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دی جا سکتی. نہیں دیکھیں اس میں قانون سازی, وہی کہہ رہا ہوں, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے نا. نہیں, میں قانون پر آ رہا ہوں جی, آپ نے شریعت کی بات تو کی, لیکن میں پاکستانی قانون پر آ رہا ہوں. قانون ہمارا کیا کہتا ہے؟ نہیں, قانون بھی یہی کہتا ہے جب 3 دی جائیں تو 3 ایکسیپٹ ہوتی ہیں. قانون میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ 3 دی جائیں تو 3. اور دوسرا, چونکہ پاکستان میں سپریم لا قرآن و سنت ہے نا, یہ تو آئین کا حصہ ہے. آئین کی پہلی شق یہ ہے کہ سپریم لا قرآن و سنت ہے, اور جب قرآن و سنت میں 3 کو 3 ہی شمار کیا گیا ہے تو قانون اس پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا. لیکن میرا جو پوائنٹ ہے اس پہ آپ آئیں کہ یہ جو ہمارے دین نے طریقہ بتایا ہے وہ اس کو فالو کریں. اسٹامپ فروش کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو پابند کیا جائے, اس کو پابند کیا جائے کہ جو بندہ آپ کو بائی فورس کہے کہ مجھے 3 لکھ کر دیں اسے لکھ دے, لیکن جو آپ کو سیمپل آ کے کہتا ہے کہ میں نے طلاق دینی ہے اسے وہ 3 لکھ کے پکڑا دیتا ہے, وہ سائن کرتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے. اچھا, اس میں مفتی صاحب کہا یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ 6 ماہ کا مہلت درکار ہوتی ہے کہ آپ بیٹھ کر تحمل مزاجی کے ساتھ بات کر سکیں. بے شک کہ آپ نے ایک بار طلاق کے 3 الفاظ کہہ دیے, لیکن پھر بھی جیسے آپ نے کہا نا کہ مہینے کے بعد دوبارہ سے وہ آپ رجوع کر سکتے ہیں, اور اب تو کورٹس بھی اس چیز کی اجازت دے رہی ہیں کہ 6 مہینے کے اندر اندر آپ یہ صلح صفائی والے معاملات تک جا سکتے ہیں. نہیں, جب 3 طلاقیں دے دی ہیں نا, ایک دفعہ 3 طلاقیں اسٹامپ پہ لکھ کر یا یونین کونسل کے نوٹس کے ذریعے بھیج دی ہیں, ہو گئی. اب پھر وہ 6 مہینے کا کوئی, میں نے تو نہیں کبھی ایسا سنا کسی عدالت کا, اگر وہ کہہ بھی رہے ہیں تو وہ درست نہیں ہے شرعی طور پر. شرعی طور پر یہ ہے کہ جب 3 شرعی طور پر جو طریقہ بتایا گیا آپ ایک دے کے چھوڑ دیں. سر اچھا چلو اس پہ ایک اور سوال چھوٹا سا کر بھی لیتا ہوں ساتھ, چونکہ بات طلاق کی ہو رہی ہے اور آپ نے اسٹامپ فروش کی بات بھی کی کہ 3 بار وہ لکھ دیتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے. وربلی کہنے سے کہ طلاق دی طلاق دی طلاق دی کیا ہو جاتی ہے؟ جی, وربلی 3 دفعہ کہنے سے ہو جاتی ہے مکمل. کوئی بندہ اپنی بیگم کی موجودگی میں یا عدم موجودگی میں کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی طلاق دی طلاق دی, اسے شرعی طور پر طلاق کے صریح الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. کچھ ملکوں میں کیا ایسے قوانین بھی ہیں کہ اگر 3 بھی دیے تو اسے کنسیڈر 1 کیا جائے گا؟ نہیں, جہاں پہ ائمہ اربعہ کی فقہ جو ہے نا, اسلامی فقہ, یعنی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ, حضرت سیدنا امام شافعی, امام احمد بن حنبل اور سیدنا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی فقہ کے مطابق یہ طلاق کنسیڈر ہوگی, شمار ہوگی, وہ ایک بار میں کہیں یا الگ الگ بار میں. لیکن میں ایک طریقہ جو عرض کر رہا تھا کہ آپ ایک طلاق دے کے چھوڑ دیں, اگر آپ نے اسے نہیں بھی رکھنا, ایک مثال ہے رجوع نہیں بھی کرنا, تو ایک طلاق دے کے اسے چھوڑ دیں. کل کلاں کبھی کسی وقت سال بعد 2 سال بعد آپ کے خاندان کا آپس میں تعلق پھر جڑتا ہے تو آپ وہ ایک طلاق دی ہوگی اور وہ رجی ہوگی, دوبارہ نکاح پڑھائیں گے اور آپ کا تعلق پھر سے قائم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, پھر ایک پچھتاوا نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے سر. ہمیں ایک اور مہمان جوائن کر چکے ہیں, اختر علی چشتی صاحب نعت خواہ ہیں سر, آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. آپ کی طرف ہی آتے ہیں سر ہدیہ نعت کے لیے.
وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا کہ اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا کہ اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا اللہ نے بنایا تمہیں کونین کا حاکم اللہ نے بنایا کونین کا حاکم اور رکھا لقب احمد مختار تمہارا اور رکھا لقب احمد مختار تمہارا کیوں دید کے مشتاق نہ ہوں حضرت یوسف کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف کیونکہ اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا کیونکہ اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا سب بگڑے ہوئے کام سنبھل جائیں اسی دم سب بگڑے ہوئے کام سنبھل جائیں اسی دم دل سے گر کوئی نام جو لے سرکار تمہارا دل سے گر کوئی نام جو لے سرکار تمہارا گھبرائے
गुनाहगार को रहमत ने पुकारा, घबराए गुनाहगार को रहमत ने पुकारा। ए आसियो आ पहुँचा मददगार तुम्हारा।